इश्क पुल सिरात जैसा इज़ अ कम्प्लीट नावल बाय नाज़िया रज़ाक। हम हवेली कब तक पहुंच जाएंगे कबीर चाचा? टैब पे अपनी पसंदीदा मूवी देखते देखते यकदम उकता कर अयान ने कहा। बस बीबी, समझें अपना इलाका शुरू हुआ ही चाहता है। कबीर चाचा ने मुअद्दब अंदाज में जवाब दिया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। अच्छा। अयान ने खिड़की से बाहर बेदिली से निगाह डाली, फिर निगाह वापस पलटना भूल गई। अयान हसन शाह ने आज से पहले कभी इतना हसीन मंजर नहीं देखा था, या फिर पहले कभी महसूस ही ना किया था। दरअसल देखने और महसूस करने में बहुत फ़र्क होता है। पूरे इलाके में उस वक्त सुरमई शाम फैल चुकी थी। सड़क के दोनों अतराफ देव कामद दरख्त खड़े थे, जबकि सड़क के बाईं जानिब नहर थी। अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि नहर सड़क के साथ चल रही है या सड़क नहर के। बहरहाल दोनों साथ साथ थी। गंदम की फसल जो पक्के तैयार हो चुकी थी, शाम के धुंधलके में ऐसे चमक रही थी जैसे पीतल के बर्तन। अयान हसन शाह बहुत सालों बाद अपने आबाई गांव सैदावाली में कदम रख रही थी। आज से बहुत सालों पहले वो अपनी मिंचली फुप्पो की शादी पर गांव आई थी, मगर ये बहुत सालों पहले की बात है। अयान को अब इतना याद भी नहीं था। अभी भी उसे गांव आने की इजाज़त कभी न मिलती अगर उसके बाबा जान की तबीयत इतनी बिगड़ न गई होती। वो अब पहले से बेहतर थे, मगर सफ़र नहीं कर सकते थे, इसलिए अयान ने बड़ी मुश्किलों से गांव आने की इजाज़त ली थी। अयान अपनी सोचों में मुतगर्रक थी जब गाड़ी एक झटके से रुकी। क्या हुआ कबीर चाचा? उसने झटके से संभलते हुए ज़रा नखुवत से पूछा, लेकिन फिर जवाब सुनने की मोहलत ही ना मिली और अकब से शदीद फायरिंग की आवाज़ गूंजी। इस शोर में उसे खबर ही ना हुई कि किसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसे बाजू से खींच के बाहर निकाला। अयान पूरी कुव्वत के बल चीख रही थी और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसने मदद के लिए कबीर चाचा को पुकारा, मगर वो खून में लथपथ ज़मीन पर गिरे हुए थे। खौफ ने उसके आसाब को मफलूज कर दिया था। अगले ही लम्हे एक तेज़ रफ्तार चीज़ गरम सरिये की तरह उसके दाएं बाजू को चीरती हुई गुजरी थी। अयान ज़मीन पर गिरी और उसके बाद उसके जहन पे अंधेरा छा गया। पीर कुदरतुल्लाह शाह के आस्ताने पर इस वक्त हजूम था, क्योंकि आज जुमेरात थी इसलिए। फिर कुदरतुल्लाह शाह खुद मरीदान के दरमियान आस्ताने पर मौजूद थे। कुशादा सहन में सिर्फ पीर कुदरतुल्लाह शाह पूरे जाहो जलाल के साथ गद्दी नशीन थे। इर्द गिर्द लोगों का हजूम था जब एक देव कामत शख्स बड़ी तेज़ी से दरबार में दाखिल हुआ और पीर कुदरतुल्लाह शाह के कान में बड़े मुअद्दब अंदाज में कुछ कहा। पीर कुदरतुल्लाह शाह गज़ब के मारे अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे से तफक्कुर और परेशानी साफ ज़ाहिर थी। अकरम, ड्राइवर को कहो गाड़ी निकाले, मैं अभी निकलूँगा। और हाँ, जलाल शाह को बताया? पीर कुदरतुल्लाह शाह ने अकरम नामी शख्स से बैक वक्त पूछा और बताया था। जी शाह जी, छोटे शाह जी तो पहुँच भी गए होंगे। अकरम पीर कुदरतुल्लाह शाह को मतला करता हुआ उजलत में पलट गया और कुछ देर बाद पीर की गाड़ी धूल उड़ाती शहर जाने वाली सड़क पर रवां दवां थी। इतना यहाँ पे पीर कुदरतुल्लाह शाह हुआ है, अब मैं पीर ही कहूँगी, आगे आप खुद ही समझ जाना। ये वर्ड बार बार लिखा हुआ है तो मैं तंग होती हूँ सेम वर्डिंग रिपीट करते हुए बार। शाह साहब, अब उनकी तबीयत ठीक है, ख़तरे वाली कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर बाद उनसे मिल सकते हैं। बड़े जानलेवा इंतज़ार के बाद डॉक्टर ने ये खबर सुनाकर गोया तमाम घर वालों को नई ज़िंदगी बख्श दी थी। पीर शाह तशक्कुर भरी सांस लेकर वेटिंग रूम के सोफ़े पे ढह से गए। कॉरिडोर में मुसलसल चक्कर काटने की वजह से आसाब जैसे शल हो गए थे। पीर ने सोफ़े की पुश्त से टेक लगाकर आंखें मूंद लीं। अगर दरिया को कुछ हो जाता तो? दुर्रिया होगा। अगर दुर्रिया को कुछ हो जाता तो? इस सवालिया निशान से आगे उनसे कुछ सोचा ही नहीं गया। पीर शाह अपने इलाके की सबसे बड़ी सियासी, समाजी और रूहानी शख्सियत थे। शोहरत, इज़्ज़त, हुकूमत सही मानों में उनके घर की बांदी थी। पीर शाह अपने वालिद मोहम्मद हुसैन शाह की इकलौती औलाद थे। उनकी शादी फूफी ज़ात जन्नत बीबी से हुई, जो कि नहायत नेको, सालेह और शाह साहब की दिलपसंद बीवी थी। अल्लाह ने उन्हें ऊपर तले 3 रहमतों से नवाजा, फिर मिन्नतों और दुआओं के बाद नेमत से भी नवाज दिया। तीनों बेटियों बिलतरतीब शबीना, ज़रमीना और बख्तावर की जान उनके इकलौते भाई सैयद हसन शाह में थी। पीर शाह को अपनी तीनों बेटियों से बहुत मोहब्बत थी, मगर छोटी बेटी बख्तावर में तो उनकी जान अटकी रहती थी। वो हमेशा बख्तावर को अपने लिए
بخت آور سمجھتے اور کہتے، میری یہ بیٹی میرے لیے بڑی ہی بخت آور ہے۔ اس کی پیدائش والے دن میں نے ملکوں کے خلاف اپنی سینکڑوں ایکڑ اراضی کا مقدمہ جیتا تھا۔ ملک خاندان سے دشمنی سیدوں کے خاندان میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو وراثت میں ملتی اور گٹی میں تحفے کے طور پر دی جاتی تھی۔ وقت کا خمیر کسی مسلسل حرکت کرنے والے مادے سے اٹھایا گیا ہے، یہ کبھی بھی کسی کے لیے بھی نہیں رکتا۔ لوگ سالوں کسی حسب خواہش لمحے کا انتظار کرتے ہیں، مگر وقت ظالم عقاب کی طرح وہ لمحات چڑیا کے بچے کی طرح چھین کر لے جاتا ہے۔ صرف یاد کی کسک لیے دھندلا سا عکس ذہن و دل پر رہ جاتا ہے، پھر وہ کہیں کا نہیں رہنے دیتا۔ اسی چلتے ہوئے وقت کے پہیے نے پیر شاہ کے مزاج کو ایک ٹھہراؤ دیا تو دوسری طرف ان کی اولاد کو جوانی کی دہلیز پہ لا کھڑا کیا تھا۔ شبینہ اور زرمینہ معمولی تعلیم حاصل کر کے گھر بیٹھ گئیں۔ حسن شاہ کو پیر شاہ نے پڑھنے کے لیے شہر بھیج دیا۔ بختاور نے بھی تعلیم جاری رکھنے کی خواہش ظاہر کی، جسے تھوڑی پس و پیش کے بعد مان لیا گیا۔ وقت کچھ اور آگے کو سرکا۔ شبینہ کی شادی سید وقار شاہ، جو کہ پیر شاہ کے رشتہ دار تھے، سے کر دی گئی، جبکہ زرمینہ کا رشتہ شاہ صاحب کے چچا زاد بھائی کے بیٹے سے طے تھا، زبان کو کیا ہو گیا، جو ابھی صرف 1 سال کا تھا۔ حویلی پہ قیامت تو اس وقت ٹوٹی جب پیر شاہ نے بختاور کی منگنی کسی جگہ طے کی، مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ یہ سن کر سب انگشتے بدنیدہ رہ گئے، کیونکہ حویلی میں اس طرح کی ضرورت پہلے کسی نے نہ کی تھی۔ حویلی کے ماحول میں عجیب تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی، ہر کوئی دوسرے سے آنکھ چرائے پھرتا۔ نہ شاہ صاحب اپنی بات سے پیچھے ہٹ رہے تھے اور نہ بختاور کوئی لچک دکھانے کو تیار تھی۔ جنت بی بی کی طبیعت روز بروز بگڑتی چلی گئی۔ ایک دن وہ شاہ صاحب کے قدموں میں اپنا دوپٹہ ڈال کر نڈھال سی فرش پہ گر گئیں اور اپنی لاڈلی بیٹی کی خوشیاں مانگ لیں۔ پیر شاہ کو چپ لگ گئی تھی۔ زندگی کے کسی محاذ پر انہیں اتنی بری طرح سے شکست نہیں ہوئی تھی، مگر انہوں نے اپنی زندگی کا کٹھن ترین فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ جس نے بھی سنا وہ دنگ رہ گیا۔ قدرت اللہ شاہ نے حسن شاہ کو حکم دیا تھا کہ وہ بختاور کو شہر لے جا کر ان کی شادی اسی لڑکے سے کروا دیں جس سے وہ چاہتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی پورے خاندان سمیت ان سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ بختاور روتی رہیں، تڑپتی رہیں، مگر انہیں صفائی کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ قدرت اللہ شاہ نے اپنا دل جیسے پتھر کر لیا تھا۔ بختاور کی شادی کے بعد ان کا نام بھی حویلی میں لینا ممنوع تھا۔ قدرت شاہ نے انہیں اپنی زندگی سے ایسے نکال دیا تھا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ حسن شاہ اپنی تعلیم مکمل کر چکے تھے۔ قدرت شاہ نے اپنی کسی جاننے والے کی بیٹی سے ان کا رشتہ طے کر دیا۔ شادی کے بعد حسن شاہ روحیلہ جیسی خوبصورت اور پڑھی لکھی بیوی پا کر مسرور مطمئن تھے۔ ابھی شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ جنت بی بی چل بسی۔ قدرت اللہ شاہ بہت مغموم ہوئے۔ حسن شاہ کو اللہ نے ایک بیٹے جلال اور بیٹی ایان سے نوازا تھا۔ حسن شاہ، جو کہ اپنے حلقہ سے MNA منتخب ہو چکے تھے، بذریعہ کار لاہور سے اسلام آباد جاتے ہوئے شدید قسم کے حادثے کا شکار ہوئے اور جانبر نہ ہو سکے۔ اس وقت جلال شاہ 9 برس جبکہ ایان صرف 5 برس کی تھی۔ قدرت شاہ کے لیے یہ بہت بڑا جھٹکا تھا۔ اکلوتے بیٹے کا بھری جوانی میں ساتھ چھوڑ جانا انہیں بالکل ہی توڑ گیا تھا۔ روحیلہ بچوں کی تعلیم کی وجہ سے شہر میں ہی رہائش پذیر تھیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ حسن شاہ کو پوری منصوبہ بندی سے قتل کیا گیا تھا، اس لیے قدرت شاہ بچوں کو گاؤں اور دشمنوں سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ قدرت شاہ نے اپنے داماد وقار شاہ کو MNA کی سیٹ دلا دی، جبکہ خود وہ صوبائی وزیر ثقافت تھے۔ قدرت شاہ اپنے پوتے اور پوتی دونوں سے بڑی محبت رکھتے تھے، مگر ایان سے محبت کا اور ہی عالم تھا۔ وہ لاشعوری طور پر ایان میں بختاور کا عکس ڈھونڈتے تھے۔ ایان کے پاس ہر چیز کی فراوانی تھی، چاہے وہ حسن ہو، دولت ہو یا سب کی محبت۔ وقت کی مٹھی سے سال ریت کی طرح پسلے تھے۔ ایان 13 سال کی ہوئی تھی تو روحیلہ بھی داغ مفارقت دے گئی۔ ایان ابھی اتنی چھوٹی تھی کہ دکھوں کا اظہار کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ جلال، جو کہ اس سے کچھ سال بڑے تھے، اپنی بہن کے لیے جذباتی اور اخلاقی سہارا ثابت ہوئے۔ قدرت اللہ شاہ کی توجہ بچوں پر کچھ اور بڑھ گئی۔ جلال شاہ نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنی کلاس فیلو سارا سے دادا جان کی رضامندی کے ساتھ شادی کی، جو کہ ایک بریگیڈیئر کی بیٹی تھی۔ قدرت شاہ کو جلال شاہ کے باپ بننے کا شدت سے انتظار تھا، کیونکہ حویلی کی روایت کے مطابق جلال شاہ بیٹے کی پیدائش کے بعد ہی گدی نشین ہو سکتے تھے، ورنہ نہیں۔ مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔
شادی کے 4 سال بعد بھی جلال شاہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ سارا کے تمام ٹیسٹ کلیئر تھے مگر جلال شاہ کی رپورٹس کے مطابق وہ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم تھے۔ یہ خبر خاندان بھر کے لیے قیامت صغریٰ سے کم نہ تھی۔ قدرت شاہ تو جہاں کے تہاں رہ گئے۔ تقدیر نے کیسا بے بس کیا تھا۔ اگر سارا میں کوئی نقص ہوتا تو وہ اپنے پوتے کے لیے بیویوں کی لائن لگاتے تھے مگر بات ان کے پوتے پہ آ گئی تھی۔ ان دنوں ایان کالج جانے لگی تھی۔ وہ اپنے دادا کا حد سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ سبھی جانتے تھے کہ جلال شاہ حویلی کے اکلوتے وارث ہیں اور خاندان کا نام نشان ان کے دم سے ہی چلنا تھا، مگر قدرت اللہ شاہ مجبور تھے۔ انہوں نے بہت سوچ بچار کے بعد اور اپنی بیٹی شبینہ کی ایما پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایان کی شادی اپنے نواز سے تبریز شاہ سے کر دیں۔ اس طرح ایان کا بیٹا ہی حویلی کا اگلا گدی نشین ہوگا۔ اس طرح خاندان بھر کی امیدوں کا مرکز ایان کی ذات تھی، جو ان تمام فیصلوں سے بے خبر یونیورسٹی سے IR میں ماسٹرز کر رہی تھی، مگر اس واقعے نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ اگر ایان کو کچھ ہو جاتا تو تاجان جلال شاہ نے نرمی سے پیر شاہ کا کندھا ہلایا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئے تھے۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے جلال شاہ کی طرف دیکھا۔ تاجان، وہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ حویلی چلے جائیں، میں اور سارا ہیں یہاں پر۔ کل آپ کی بہت ضروری میٹنگ ہے، جبکہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ایان کو شوق لگا ہے، ورنہ تو گولی کندھے کو چھو کر گزری ہے۔ وہ کچھ دیر کو رکے تھے۔ ویسے بھی کل تک اسے ڈسچارج کر دیا جائے گا تو ہم اسے لے کر سیدھے حویلی جائیں گے۔ اب اس کا اکیلا شہر پہ رہنا ٹھیک نہیں۔ جلال شاہ نے انہیں حویلی جانے کے لیے تیار کرنا چاہا۔ وہ کسی بھی طرح قدرت شاہ کو حویلی بھیجنا چاہتے تھے۔ قدرت شاہ بھی الوداعی کلمات کہہ کر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پیر شاہ اس وقت شدید اضطراب کے عالم میں مسلسل یہاں سے وہاں ٹہل رہے تھے۔ جب ہم نے کسی کو بتایا ہی نہیں تھا کہ ایان آ رہی ہے تو دشمنوں کو کیسے خبر ہو گئی؟ قدرت شاہ اپنی آرام دہ کرسی پہ بیٹھ گئے تھے اور اضطراب اور پریشانی سے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے انہوں نے حویلی کے سب سے پرانے اور قابل اعتماد بزرگ ملازم دینو چاچا سے کہا، شاہ صاحب، تھالی کا چھید بتا رہا ہے کہ یہ کسی اپنے خاص بندے کا کام ہے۔ دینو چاچا نے اپنے مخصوص انداز میں غداری کا سراغ لگانا چاہا تھا۔ بہرحال یہ کام جس نے بھی کیا ہے سیدھا سیدھا ہماری پگڑی پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ اب نتیجہ تو اسے بھگتنا ہی پڑے گا، مگر پہلے تو ملکوں سے نپٹنا ہے جنہوں نے حملہ کروا کے اپنی تباہی پر مہر لگا دی ہے۔ قدرت شاہ نے اپنے ازلی روب دار لہجے میں کہا، دین محمد، تم ملک کو بلاوا بھیجو اور اسے کہو کہ جلد حاضری دے۔ شاہ صاحب نے حکم دیا، اور ہاں، کسی کو خبر نہ ہو ملک کے آنے کی، ورنہ دشمن چوکنا ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے مزید کہا، جی شاہ صاحب۔ یہ کہتے ہی دین محمد باہر نکل گئے، جبکہ شاہ صاحب کچھ پرسکون ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب ملک سب سنبھال لے گا۔ پیر شاہ کی داؤد ملک سے ملاقات 5 سال پہلے ہوئی تھی۔ داؤد ملک دین محمد کی بیوی بختہ کی بھانجی کا بیٹا تھا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد مستقل طور پر دین محمد اور بختہ کے پاس قیام کے لیے آ گیا تھا۔ دین محمد اپنے بیٹے بخش محمد اور داؤد ملک کو شاہ صاحب کے پاس نوکری چاکری کی غرض سے لایا تھا۔ بخش محمد 10 جماعتیں پاس تھا، اس لیے شاہ صاحب نے اسے حساب کتاب پہ لگا دیا، جبکہ داؤد ملک کے مضبوط قد کاٹ اور تنومند وجود کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ سیکیورٹی کے لیے رکھ لیا۔ بعد میں قدرت شاہ کو اس بات کا صحیح معنوں میں ادراک ہوا کہ ان کا فیصلہ کس قدر درست تھا۔ شاہ صاحب کو وہ شروع دن سے ہی غیر معمولی طاقتور محسوس ہوا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے ایک گارڈ کو، جو کہ ایک ریٹائرڈ فوجی تھا، داؤد ملک کی ٹریننگ کی خاص ہدایت کی اور کچھ عرصے کی ٹریننگ نے اسے ناقابل تسخیر بنا دیا۔ قدرت اللہ شاہ نے داؤد ملک کے متعلق مکمل چھان بین کروائی کہ وہ کہیں ان کے دشمنوں کا بھیجا ہوا تو نہیں، مگر وہ واقعی بختہ کی بھانجی کا بیٹا تھا، جو کراچی کے کسی گوٹ کی رہنے والی تھی اور پنجاب کے کسی علاقے سے بیاہ کر گوٹ گئی تھی۔ اب وہ شاہ صاحب کے بہت ہی خاص بندوں میں سے تھا۔ وہ پورے علاقے کے لیے دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ شاہ صاحب کا دشمن خاندان ملک خاندان بھی داؤد ملک کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، کیونکہ ارد گرد کے گاؤں میں جتنے بھی بدکماش اور بدماش لوگ بستے تھے وہ سب داؤد ملک کے زبردست اور دوست تھے، اور کہیں اور سے بندے منگوا کر داؤد ملک پہ حملہ کروانے کا مطلب سارے علاقے کے آسیبوں سے دشمنی مول لینا تھا۔ اس لیے اب قدرت اللہ شاہ کو خطرہ نہ تھا اور نہ ہی ان کی سلطنت کو، مگر اس واقعے نے انہیں صحیح معنوں میں مضطرب کر دیا تھا۔ ملک دشمن کو ایسا زخم لگانا ہے جو ساری عمر نہ بھر پائے۔
قدرت شاہ نے اپنے مخصوص رعبدار انداز میں داؤد ملک کو حکم دیا جو کچھ ہی دیر پہلے بڑی حویلی پہنچا تھا۔ جو حکم سائیں۔ جواب داؤد ملک نے بھی اپنے اصلی مؤدب لہجے میں نظروں کو جھکائے ہوئے کہا، میری پوتی آج شام حویلی آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے دشمن کا حساب بے باک کر دو۔ شاہ صاحب نے مزید کہا، جو حکم سائیں۔ داؤد ملک نے کہا اور سلام کرتا باہر نکل گیا۔ اب قدرت اللہ شاہ کو شام کا بےتابی سے انتظار تھا کیونکہ ان کو دو خوشیاں ملنے والی تھیں، ایک ایان کے گھر آنے کی، دوسری دشمن کے تل ملانے کی۔ احتیاط سے بیٹا، زیادہ بازو نہیں ہلانا، شبینہ پھپھو نے بے جا لاڈ دکھاتے ہوئے کہا۔ ایان حویلی آ گئی تھی اور اس وقت سے ڈرائنگ روم مچھلی بازار بنا ہوا تھا۔ شاہ صاحب، جلال شاہ کے علاوہ گھر کی خواتین اور نوکروں میں عجیب افراتفری پھیلی تھی۔ وقار شاہ بھی پہنچ چکے تھے۔ کچھ ملازمین بھاگم بھاگ رات کے کھانے کی تیاری کر رہے تھے تو کچھ قدرت اللہ شاہ کی اکلوتی پوتی کو دیکھنے کے اشتیاق میں بلا وجہ ڈرائنگ روم کے چکر کاٹ رہے تھے۔ باہر تاریکی زمین پر اپنے قدم جمانے کے لیے ہلکان ہو رہی تھی۔ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا دادا کی جان کو؟ قدرت شاہ نے ایان کے ساتھ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ نو، اٹس آل رائٹ، ایان نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس حادثے کے بعد وہ تھوڑا سہم گئی تھی۔ شبینہ پھپھو کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑی سیماب تھی جو کہ نکاح شدہ تھیں جبکہ رخصتی ابھی ہونا تھی۔ اس سے چھوٹا تبریز شاہ جو کہ ان دنوں شکار پر گیا ہوا تھا، جبکہ سب سے چھوٹا سالار شاہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا اور تعلیم کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم تھا۔ زرمینہ پھپھو کی 2 جڑواں بیٹیاں تھیں، انزلہ اور انشرہ، جو کہ او لیولز میں تھیں۔ کھانا لگ گیا ہے شاہ صاحب، ملازم نے کہا تو قدرت اللہ شاہ سے تھا مگر دیکھا بغور ایان کو تھا۔ چلو ایان، پہلے ڈنر، باقی باتیں بعد میں۔ قدرت شاہ کے کہنے پہ سب ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گئے جبکہ شاہ صاحب اپنے فون کی طرف متوجہ ہو گئے تھے جس پہ کال آ رہی تھی۔ ڈائننگ روم میں سب اپنی اپنی کرسیاں سنبھال چکے تھے اور قدرت شاہ کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل انواع اقسام کی ڈشز سے بھرا پڑا تھا۔ قدرت شاہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئے تو ان کے چہرے پہ فتح کی سرشاری تھی۔ سنا ہے ملکوں کے اکلوتے داماد کا قتل ہو گیا ہے؟ ٹیبل پر اپنی مخصوص کرسی سنبھالتے ہوئے انہوں نے وقار شاہ اور جلال شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا جو کہ قدرت شاہ کے لہجے میں دبا دبا جوش دیکھ کر حیران رہ گئے تھے جبکہ خواتین بالکل چپ تھیں۔ میں نے ملک کو کہا ہے وہ کل آئے گا، اسے راضی کر دینا، شاہ صاحب نے جلال شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ، جلال شاہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کارنامہ بھی داؤد ملک کے ہاتھوں ہی انجام پایا۔ تاجان، آپ نے بلایا تھا؟ جلال شاہ نے قدرت اللہ شاہ کے مقابل کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت پیر شاہ کے اسٹڈی روم میں موجود تھے۔ میں نے ایان کی یونیورسٹی کے متعلق کچھ فیصلہ کیا ہے، سوچا تم سے ڈسکس کر لوں۔ قدرت شاہ نے اپنا چشمہ اتار کر رائٹنگ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا، جی ضرور، پھر کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ جلال شاہ آگے کو جھکتے ہوئے بولے، جلال، میں نے سوچا ہے کہ ملک کو ایان کے ساتھ حفاظت کے لیے رکھوں۔ فارم ہاؤس کا کیا ہے، وہ تو کوئی بھی دیکھ لے گا، ایان کی زندگی سب سے اہم ہے۔ وہ سانس لینے کو رکے پھر بولے، صرف 8-10 مہینوں کی ہی تو بات ہے، اس کا 3rd سیمسٹر چل رہا ہے، فروری تک وہ فارغ ہو جائے گی، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے جلال شاہ کی طرف دیکھا جو گلا کھنکھار کے گویا ہوئے، مجھے کیا کہنا ہے داجان، آپ نے یقیناً بہتر ہی سوچا ہوگا، مگر داؤد ملک، وہ ذرا ہچکچائے۔ ہی از ٹو ینگ، وہ رکے پھر بولے، یقیناً ملک سے زیادہ ایان کسی کے ساتھ محفوظ نہیں، لیکن پھر بھی وہ تھوڑی دیر خاموش رہے۔ فیصلہ یقیناً بہت دشوار تھا، اگر آپ کہیں تو ہم گارڈز کی ایک گاڑی ساتھ بھیج سکتے ہیں، یعنی جلال شاہ کی طرف سے انکار تھا۔ شاہ صاحب پیشانی مسلتے ہوئے بولے، تمہارے خدشات بجا ہیں کہ وہ 27-28 سالہ نوجوان ہے، وہ بھی ایک نہایت خوبرو نوجوان۔ وہ ہلکا سا مسکرائے، لیکن میں اپنی پوتی کو جانتا ہوں، وہ اپنے معیار سے نیچے کبھی نہیں اترے گی۔ قدرت شاہ نے جلال شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعتماد سے کہا۔ جلال شاہ نے بے ساختہ نظریں چراتے ہوئے کہا، میں نے ایسا تو نہیں کہا کہ ایان۔ پیر شاہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں اگر گاڑی بھر کر گارڈز ساتھ بھیج بھی دوں تو میری تسلی نہیں ہوگی، بلکہ اس طرح وہ خوف کا شکار ہو جائے گی کہ یقیناً اس کی جان کو خطرہ ہے، اور بیٹا موت کا خوف موت سے بھی زیادہ جان لیوا ہوتا ہے۔ میں ایان کو کسی خوف کے حوالے نہیں کر سکتا، انہوں نے قطعی انداز میں کہا گویا وہ فیصلہ کر چکے تھے۔ جی بہتر، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ جلال شاہ جانتے تھے کہ وہ ایان کے بارے میں کبھی غلط فیصلہ نہیں کریں گے، اس لیے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سمی کو بھجوا دو، کچھ بات کرنی ہے۔ قدرت شاہ نے رائٹنگ ٹیبل پہ پڑا ہوا چشمہ اٹھا کر آنکھوں پہ لگاتے ہوئے کہا، جی اچھا، شب بخیر۔ جلال شاہ واپس مڑ گئے۔ پلیز تاجان، آئی ایم گیٹنگ لیٹ،
ایان نے ملتجی انداز میں قدرت شاہ کی جانب دیکھا جو اسے بھرپور ناشتہ کروانے پر تلے ہوئے تھے۔ پہلے جوس ختم کرو۔ شاہ صاحب نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے حکم جاری کیا تو اس کا روکھا انداز دیکھ کر سبھی مسکرا اٹھے سوائے شبینہ بھپو کے، جو شاہ صاحب کی وجہ سے ایان کو الوداع کہنے کے لیے اٹھ تو گئی تھی مگر نیند سے بوجھل آنکھیں لیے ابھی تک گم سم سمن بکمن کی عملی تفسیر بنی بیٹھی تھی۔ لے ہو کیا ختم؟ ایان نے ایک ہی سانس میں جوس اندر انڈیلا اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ قدرت شاہ ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اٹھے اور ایان کے کندھوں پر بازو پھیلا کر اسے لیے باہر کو چل دیے۔ میں نے سیمی کو کہا تھا تمہیں سب کچھ بریف کر دے، آئی ہوپ تم معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرو گی۔ قدرت شاہ نے بات کے آغاز کے لیے تمہید باندھی۔ اوہ ہاں، رات کو سیمی آپی نے بہت لمبا اور بورنگ لیکچر تو دیا تھا۔ ایان نے شرارت اور لاپرواہی سے جواب دیا اور تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اوہ مائی گاڈ، آپ سب لوگ تو مجھے ایسے سی آف کرنے جا رہے ہیں جیسے میں کسی مونٹیسری اسکول جا رہی ہوں، وہ بھی پہلے دن، اینڈ پلیز مجھے ان تکلفات کی عادت نہیں ہے۔ ایان کے کہنے پر شاہ صاحب نے سب کو جانے کا اشارہ کیا اور ایان کو لے کر آگے بڑھے۔ وہ مین ڈور پار کر کے کار پورچ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شاہ صاحب نے ابھی بھی ایان کو کندھوں سے تھام رکھا تھا۔ ایان تم جانتی ہو نا کہ تم ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہو، انہوں نے ہمارے پر زور دے کر کہا تھا۔ تمہارے بغیر سب ادھورا ہے، نامکمل، اس لیے کہہ رہا ہوں کوئی لاپرواہی نہیں بیٹا۔ ملک کو بالکل بھی نہیں ستانا، اسے چکما دے کر غائب ہونے کی عقل مندی کبھی مت کرنا ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ قدرت شاہ کی آواز لرزی تھی، انہوں نے ایان کو اپنی آغوش میں بھینچ لیا تھا۔ وہ ایک دم بولی، کیا ہے دادا ڈارلنگ، آپ تو بالکل ٹین ایجرز والے ڈائلاگ بول رہے ہیں، آپ رہنے ہی دیں، میں ویسے ہی اس کی ہر بات مان لوں گی۔ کتنی ہی دیر سے وہ گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر عہد و پیمان کر رہے تھے۔ ایان نے گاڑی دیکھی تو جوش سے تالی بجا کے بولی، یاہو! کیٹلک ایسکیلیٹ، آئی لائک اٹ۔ بلٹ پروف ہے نا؟ اب مجھے بلٹ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ایان نے گاڑی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی پسند کا اظہار کیا تھا اور ڈر کا بھی۔ پھر شاہ صاحب کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے بولی، نو، مجھے لینڈ کروزر نہیں چاہیے، یونیورسٹی میں ہر تیسرے اسٹوڈنٹ کے پاس ہوتی ہے۔ ایان نے منہ بسور کر کہا۔ کچھ فاصلے پہ کھڑی ٹویوٹا لینڈ کروزر کے پاس کھڑے وجود نے بے حد ناگواری سے ایان حسن کی بات کو سنا تھا۔ اوکے، یہ تمہاری ہوئی، ملک ادھر آ جاؤ، ایان کو اس گاڑی میں جانا ہے۔ شاہ صاحب نے بڑے لاڈ کے ساتھ ایان کو ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا، جبکہ ایان تو سامنے سے آتے وجود کو دیکھ کر حیران اور مبہوت رہ گئی۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں اتنا شاندار مرد نہیں دیکھا تھا۔ رفیق، جاؤ اس گاڑی کی چابی لے کے آؤ، قدرت شاہ نے ملازم کو آواز دے کے کہا اور داؤد کو کچھ ہدایات دینے لگے۔ ایان نے ذرا فرصت سے اس کا جائزہ لیا۔ کیمل کلر کے شلوار سوٹ میں ملبوس وہ نوجوان 6 فٹ سے اوپر کا ہی ہوگا۔ وہ مسلز مین تھا، اس بات کا اندازہ اسے دیکھتے ہی ہو جاتا تھا۔ بال بہت سیاہ تھے، ماتھے پہ گرے ہوئے، بے حد شفاف رنگ، چہرے پہ ہلکی سی بڑی ہوئی شیو تھی۔ ایان نے اسے 10 میں سے 10 نمبر دے دیے۔ اسی لمحے داؤد نے نظریں اٹھا کر قدرت شاہ کو اپنی فرما برداری دکھاتے ہوئے جو حکم سائیں کہا تھا۔ ایان کا چہرہ مارے حیرت کے کھل گیا تھا۔ ایان کا حیرت کے مارے منہ کھل گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل ایان جیسی تھیں، ہیزل براؤن۔ اوکے بیٹا، گڈ بائے، رات کو ملاقات ہوتی ہے پھر۔ قدرت شاہ کی بات پر وہ ان کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اوکے داجان، گڈ بائے۔ وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے مڑی تو حیران رہ گئی کہ داؤد ملک اس سے پہلے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ ایان نے بے ساختہ مڑ کے شاہ صاحب کو دیکھا، وہ اسے دیکھ کر مسکرائے اور اس کے کان میں بولے، یہ تمہارا شوفر نہیں ہے۔ اس بات پر ایان نے پہلے حیرت بھرے غصے سے شاہ صاحب کو دیکھا اور پاؤں پٹک کے گاڑی میں جا بیٹھی۔ پیر قدرت شاہ کی مسکراہٹ کچھ مزید گہری اور ذو معنی ہو گئی، جبکہ ایان حسین شاہ کے لیے یہ دن سرپرائز ڈے ثابت ہوا تھا۔ صبح سے مسلسل لیکچر اٹینڈ کر کر کے ایان کوف میں مبتلا ہو گئی تھی اور اب فری کلاس میں وہ چاروں دوست کیفیٹیریا میں اپنے مخصوص جگہ پہ بیٹھی برگر انجوائے کر رہی تھی، جبکہ ایان ہمیشہ کی طرح سوں سوں کرتی ناک کے ساتھ چوتھے سموسے کے لیے ہاتھ بڑھا چکی تھی۔ داؤد ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا، اس کی نگاہیں داخلی دروازے پر جمی ہوئی تھیں جبکہ باقی سب کی اس پر۔ ایان صبح سے اس کا تعارف کرواتے کرواتے تھک گئی تھی، حالانکہ جس طرح وہ اس کے ساتھ ساتھ تھا
کوئی بھی ذی ہوش سمجھ سکتا تھا کہ وہ ایان کو گارڈ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود لڑکیاں تو لڑکیاں لڑکے تک ایان سے اس کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ اس کے تحمل سے بتانے پر وہ داؤد کو ایسی نظروں سے دیکھتے جیسے کہہ رہے ہوں، لگتا تو نہیں۔ ایان یار، اس کی آنکھیں بالکل تمہاری جیسی ہیں۔ آفت، شہریت نے اپنے ہی انداز میں تعریف کی تھی۔ ایان نے چونک کر داؤد کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پہ ویسا ہی سکوت تھا اور آنکھیں سرد مہر سی۔ جانے کیوں ایان کو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نظر آئی تھی۔ ایان کے بھیجے سموسے اور کوک اس کے سامنے ویسی کی ویسی ہی پڑی تھی۔ ویسے تیرے دادا نے کیا سوچ کے اس سپر ہینڈسم بندے کو تیرے ساتھ باندھ دیا ہے، وہ بھی 8-9 ماہ کے لیے؟ ابھی تو مئی چل رہا ہے، فروری تک تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سویا جسے سب ٹام بوائے کہتے تھے، اس نے اپنے بوائے کٹ بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے آنکھیں مٹکا کے کہا، کیا مطلب؟ کیا ہو سکتا ہے ہاں؟ ایان نے اپنی پلیٹ پر ایک کھسکا کر زویا کو گھور کے کہا۔ اسی لمحے افیرا نے اس کی کوہنی زور سے ہلائی تو اس نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ یونیورسٹی کی سب سے خوبصورت اور ناز و ادا والی لڑکی اشنا ان لوگوں کی طرف آ رہی تھی۔ ہیلو ایان ڈیئر، کیسی ہو؟ تمہارے ایکسیڈنٹ کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ اشنا چھا جانے والی شخصیت رکھتی تھی۔ ابھی بھی وہ نشست سنبھالتے اتنے سوالات بھی کر گئی تھی، جبکہ وہ سب تو اسی شوق میں تھیں کہ اشنا نے ان کو ملاقات کا شرف بخشا۔ اشنا اسکاٹ لینڈ میں پلی بڑھی تھی اور وہیں کی گریجویٹ تھی۔ لیمن کلر کی بیگی شرٹ، وائٹ ٹائٹس اور سفید ہی پمپس پہنے کمر تک آتے بالوں کے ساتھ، جن میں ایک بھی لہر نہ تھی۔ خوبصورت خد و خال کی مالک ایان بھی کسی سے کم نہ تھی، مگر اشنا میں ادا بہت تھی۔ تمہارا کزن تو بہت فروٹ ہے، کس ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا ہے اس نے؟ اشنا نے اپنی دھیمی آواز میں نزاکت کے ساتھ باٹم آرنج بلونڈ بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے ایان سے پوچھا اور ترچھی نظروں سے داؤد کو دیکھا۔ واٹ؟ کزن؟ تمہیں کس نے کہا کہ یہ میرا کزن ہے؟ فار یور کائنڈ انفارمیشن، وہ میرا پرسنل باڈی گارڈ ہے، ایان نے ذرا سخت لہجے میں کہا تھا، کیونکہ اسے اشنا کا رویہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیوں پر یقین تھی کہ داؤد ایان کا کزن ہی ہے۔ باڈی گارڈ؟ ڈونٹ ٹیل می یار، اشنا نے ستائشی نظروں سے داؤد کو دیکھتے ہوئے بے یقینی سے کہا۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ میں نے اسے پہلے کہیں دیکھا ہے، اشنا نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ جب تمہیں یاد آ جائے تو مجھے بھی بتا دینا۔ یہ کہتے ہوئے ایان نے گویا کہا تھا کہ تم اب جا سکتی ہو۔ اشنا کا بھی جیسے مطلب پورا ہو چکا تھا، وہ اٹھی اور داؤد کے ٹیبل کے عین سامنے کھڑی ہو گئی۔ اپنے دائیں ہاتھ کی پہلی 2 انگلیوں کو خاص انداز میں لہرا کر داؤد کو بائی بولا تھا۔ اس نے لاپرواہی سے دیکھ کر دوبارہ اپنی نظریں دروازے پہ جما دی تھیں۔ زویا کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ اشنا برا مانے بغیر مسکراہٹ اچھالتی باہر نکل گئی۔ ٹیلر سوئفٹ کا گانا گنگناتے ہوئے وہ اپنی ہی دھن میں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جب اچانک کسی سے ٹکرائی۔ اس کا تو سر ہی گھوم گیا تھا۔ دھیان سے ایان حسن شاہ، اس سے ایک سیڑھی اوپر کھڑے جوان نے اسے بازو سے تھام رکھا تھا۔ ایان نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے تبریز شاہ کہتے ہیں، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تبریز نے کہا لگایا تو ایان کو وحشت سی محسوس ہوئی۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ او ہیلو، کیسے ہیں تبریز بھائی؟ ایان نے لہجے کو خوشگوار بناتے ہوئے کہا۔ اچھا ہوں، بلکہ بہت اچھا ہوں، تبریز نے دھیرے سے مسکرا کر ذو معنی لہجے میں کہا۔ جینز کے ساتھ پرپل اینڈ وائٹ ٹی شرٹ پہنے، بڑی بڑی مونچھوں کو بائیں ہاتھ سے بار بار تاؤ دیتا تبریز شاہ ایان کو کچھ عجیب ہی لگا تھا۔ ایان کو سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر بات کرنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن تبریز اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ کس کے ساتھ گئی تھی یونیورسٹی؟ تبریز نے بغور اسے دیکھتے ہوئے عام سے انداز میں سوال کیا۔ یہ داؤد ملک کے ساتھ گئی تھی، سیمی آپی نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایان کی جان چھڑاتے ہوئے خود جواب دیا، مگر تبریز کے تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ واٹ؟ داؤد ملک کے ساتھ؟ حیرت کی زیادتی سے اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ اور یہ کس عقل مند کا فیصلہ ہے؟ تبریز تو ہتھے سے ہی اکھڑ چکا تھا اور اب تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ غصے سے کسی کو کال ملا رہا تھا۔ ایان نے اسے ذرا ناگواری سے دیکھا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ تبریز شاہ کو ایان کا داؤد کے ساتھ ہونا ہرگز گوارا نہ تھا، لیکن قدرت شاہ کے سامنے اس کی ایک نہ چل سکی، اس لیے وہ تھک کے خود ہی خاموش ہو گیا۔ جلال شاہ ممبر قومی اسمبلی تھے، اس لیے ان کا قیام زیادہ تر اسلام آباد میں ہی ہوتا تھا۔ اسی طرح سینیٹر وقار شاہ بھی اسلام آباد میں رہتے تھے۔ ایان کو یونیورسٹی آتے جاتے 2 ماہ گزر گئے۔
اس دوران ایان نے کبھی بھی داؤد کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مگر اس بات کا اسے یقین سا ہونے لگا تھا کہ داؤد جب بھی اسے دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں ہمیشہ نفرت ہی ہوتی۔ مونسون کا موسم شروع ہو چکا تھا، مونسون کی پہلی بارش دھیمی دھیمی سی مگر مسلسل۔ ایان جب یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر نیچے آئی تو لاؤنج میں یوگا کرتی سمی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ایان آج چھٹی کر لیتی، ویسے بھی باہر بارش ہو رہی ہے۔ آج ہی تو یونیورسٹی جانے کا مزہ ہے سمی اپی، وہ تیزی سے کہتے ہوئے مین ڈور پار کر گئی تھی، جبکہ اپنے کمرے سے نکلتے تبریز نے جلدی سے موبائل پہ کسی کو کال کی تھی۔ احتیاط علاج سے بہتر ہے، تبریز شاہ دل و جان سے اس مقولے کا قائل تھا۔ ایان کے فائنل ایگزامز قریب تھے، اس لیے سبھی اسٹوڈنٹس زور و شور سے پڑھائی میں مشغول تھے۔ ایان نے داؤد کو تنگ کرنے کے لیے خود کو اسٹوڈنٹس کی بھیڑ میں گم کر لیا تھا اور نظر بچا کے لائبریری میں گھس گئی اور لائبریری کی کھڑکی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ متحوش سا ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور ایان کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ ہونٹ کا دایاں کونا دانتوں تلے دبائے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے سیل فون سے اس کی تصویر بنائی اور اسے اقرار کرنا پڑا کہ وہ بلا شبہ بلا کا ہینڈسم تھا۔ کسی کو ستانے کا یہ طریقہ بالکل ٹھیک نہیں ہے ایان، وہ تصویر سیو کر رہی تھی جب اچانک زویا کے کہنے پر فوراً ڈر کے موبائل اپنے پیچھے چھپایا تھا۔ میں تو صرف، وہ ہکلاتے ہوئے کچھ کہنا چاہ رہی تھی جب زویا نے کھڑکی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ ایان نے گردن موڑ کر دیکھا، جانے کیوں اسے یہ منظر برا لگا تھا، بہت برا۔ وہ باہر کو لپکی، تو جادو چل گیا اشنا کا۔ زویا کی بات نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ وہ اشنا کے سر پہ پہنچ گئی جبکہ داؤد دوسری طرف جا چکا تھا۔ بڑی ہنس ہنس کے باتیں ہو رہی تھی داؤد سے، مجھے بھی تو بتاؤ کون سا عالمی مسئلہ زیر بحث تھا؟ ایان کے چبا چبا کے کہنے سے اشنا حق تک رہ گئی۔ آئندہ اسے ادائیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نے اس سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی تو بہت برا پیش آؤں گی۔ ایان نے شہادت کی انگلی اٹھا کر وارننگ دی تو اشنا محظوظ ہونے والے انداز میں ہنس دی۔ اوپس ایان حسن شاہ، تم تو بچوں کی طرح لڑنے ہی پہنچ گئی۔ مانا کہ وہ تمہاری تفریح ہے، لیکن کیا ہے نا کہ میں خوبصورت چیز دیکھ کے رہ ہی نہیں پاتی، اس لیے او جسٹ شٹ اپ۔ تفریح کی ضرورت تم جیسیوں کو ہوتی ہوگی، اور صرف اتنا یاد رکھو کہ داؤد پہ ٹرائی نہیں کرنا، انڈرسٹینڈ؟ جانے کیوں وہ اس قدر مشتعل ہو رہی تھی۔ اوہ کم آن ایان، اب یہ مت کہنا کہ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے، کیونکہ یہ سٹوری بہت گھسی پٹی ہے، بہت فلمیں اور ڈرامے بن چکے ہیں اس ٹاپک پہ، تم یہ تاریخ مت دہرانا۔ اشنا نے خباثت سے مسکرا کر کہا، کیوں، تم کوئی نئی تاریخ رقم کرنے والی ہو؟ آئی مین کلاس فیلو کا سپر ہینڈسم باڈی گارڈ۔ زویا نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اشنا نے تیز نظروں سے زویا کو گھورا جبکہ وہ پھر سے گویا ہوئی، یاد رکھنا مس اشنا یوسف، محبت کی کہانی تو روز اول سے وہی ہے، بس کردار بدل جاتے ہیں۔ پھر بھی میری پیش گوئی کو ایزی مت لینا۔ زویا کی بات کے جواب میں اشنا نے صرف اتنا کہا اور تیزی سے پلٹ گئی۔ ایان نے گہرا سانس بھر کر زویا کو دیکھا جو سامنے سے آتے داؤد کو دیکھ رہی تھی، پھر آہستگی سے بڑبڑائی، یہ کم از کم اس زمین کا نہیں ہے، یہ بات تو پکی ہے۔ ایان نے مسکرا کر زویا کو دیکھا اور پھر داؤد کو جو اسے خشمگی نگاہوں سے گھورتا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ ڈپارٹمنٹ میں فیئرویل پارٹی تھی۔ ایان خوبصورت ڈیزائنر سوٹ میں ملبوس تھی۔ 8 بجے کے قریب ڈنر سرو کر دیا گیا، سبھی انجوائے کر رہے تھے۔ ایان کی دوست اس کی تعریفیں کر کر کے ہلکان ہو رہی تھی اور یہ کوئی غلط بھی نہیں تھا، وہ جب سے یونیورسٹی آئی تھی تعریفیں ہی وصول کر رہی تھی۔ ہر طرف لڑکے لڑکیوں کے کہے گونج رہے تھے، ہر کسی نے اپنے لباس سے اپنی کلاس شو کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی جس میں وہ کامیاب بھی ٹھہرے تھے۔ کچھ اسٹوڈنٹس کو اپنی انگلش مہمان خصوصی کی الوداعی تقریر بہت پسند آئی تھی جس میں انہوں نے اپنے انگریزی لب و لہجے میں اردو کا جملہ بولتے ہوئے کہا، لمز والا تم سالہ بہت ٹیلنٹڈ ہے۔ اسٹوڈنٹس نے اس تعریف پہ آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا۔ انیسا اور شہرین بار بار ایان کو یہی کہہ رہی تھی کہ ہو نہ ہو اس نے اور داؤد نے ڈیسائیڈ کر کے بلیک اینڈ وائٹ کنٹراسٹ پہنا ہے، کیونکہ داؤد اتفاقیہ طور پر بلیک شلوار سوٹ میں تھا۔ صرف انیسا اور شہرین ہی نہیں، اب کہیں پہ یہ افیرہ لکھا ہے، کہیں پہ انیسا لکھا ہے، ٹھیک ہے، بندی ایک ہی ہے۔ یہ صرف انیسا اور شہرین ہی نہیں، اور بھی بہت سے لوگوں کو یہی خیال تھا۔ ڈنر کے بعد تمام ٹیچرز اور وی سی مہمان خصوصی کے ساتھ کولڈ کافی انجوائے کر رہے تھے جبکہ تمام اسٹوڈنٹس علیحدہ ہال میں چلے آئے تھے۔ ڈی جے کے سانگ پلے کرنے کی دیر تھی، سب نے ادھم مچا دیا تھا۔ جسٹن بیبر کے گانے، بوائے فرینڈ پر سب ہی پاگل ہو رہے تھے۔
داؤد کو ایان کے ساتھ ساتھ رہنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ ایان نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے ذرا چیخ کے داؤد کو مخاطب کیا تھا، تم نے ڈنر کیوں نہیں کیا؟ وہ ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ داؤد کے عقب سے اشنا نمودار ہوئی۔ ہاتھ میں مشروب تھامے وہ لڑکے لڑکیوں سے بچتی ہوئی داؤد کے قریب آئی۔ ایان کے اندر کچھ سلگنے لگا تھا۔ ہیلو مسٹر داؤد، کیسے ہیں آپ؟ اینڈ یو آر لکنگ ایکسٹریملی سٹننگ۔ اشنا ہمیشہ کی طرح چھا گئی تھی۔ اس نے بلیک جینز پہ بلیک ٹاپ پہن رکھا تھا جو سامنے سے بہت چمکیلا تھا۔ بالوں کا رنگ برگنڈی ہو چکا تھا۔ ایان کو یہ بتکلفی ذرا نہ بھائی، وہ ذرا رخ موڑ کے کھڑی ہو گئی اور اپنے ہاتھ میں موجود مشروب کی سطح پہ تیرتے آئس کیوبز کو بغور دیکھنے لگی جو اس کی طرح گھل رہے تھے، آہستہ آہستہ مگر مسلسل۔ ہیلو گارجیس، کسی نے ایان کے قریب سرگوشی کی۔ ایان نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے فائنل ایئر کا سمیر فاضل کھڑا تھا۔ ہیلو، ایان نے بمشکل مسکراتے ہوئے فارمیلٹی نبھائی۔ مس شاہ، آپ تھوڑی دیر کے لیے میری بات سن سکتی ہیں؟ جسٹ فار 5 منٹس؟ سمیر نے اپنی سرخ آنکھیں ایان پہ گاڑتے ہوئے پوچھا۔ سمیر کو وہ ہائی اسکول کے زمانے سے جانتی تھی۔ سمیر کا جھکاؤ ہمیشہ سے ایان کی جانب تھا۔ ایان کی نظر میں وہ ایک بیہودہ انسان تھا کیونکہ اس میں اپر کلاس کی تمام برائیاں بدرجہ اتم موجود تھیں، لیکن سمیر کے لجاجت بھرے انداز کے پیش نظر ایان نے مسکراتے ہوئے شور کہا تو وہ نہال ہوتا اسے ساتھ لیے باہر نکلنے لگا۔ کہاں جانا ہے سمیر؟ ایان نے جھنجھلا کر پوچھ ہی لیا کیونکہ وہ اسے لیے یونیورسٹی کے قدرے تاریخ حصے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ایان کو اب گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ داؤد کو بتائے بغیر ہی آ گئی تھی۔ ارد گرد اور بھی کپل موجود تھے اور آپس میں مگن تھے۔ ایان کو خوف سا محسوس ہوا۔ میں تم سے کہنا چاہتا تھا کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اور ایکچولی تم ہو ہی گارجیس۔ سمیر نے اپنے لڑکھڑاتے وجود کو بمشکل سنبھالا ہوا تھا۔ یہ تو تم مجھے اندر بھی کہہ سکتے تھے، ایان نے بغیر لحاظ کیے تینک کر کہا اور مڑ کے دیکھا۔ نہیں، یہاں تو تمہارے حسن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لایا تھا، سمیر نے خباثت سے کہتے ہوئے ایان کے چہرے پہ جھولتی ہوئی لٹ کو ہٹایا۔ بیہیو سمیر، ایان نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے سمیر کا ہاتھ جھٹکا۔ جواباً سمیر نے وہی ہاتھ تھام لیا۔ تم نے میرا ہاتھ کیسے پکڑا؟ ایان کا چہرہ غصے کے مارے سرخ پڑ گیا۔ ایسے، سمیر نے کمینگی سے کہکہا لگاتے ہوئے دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا۔ چھوڑو مجھے۔ ایان نے اپنے ہاتھ چھڑوانے کے لیے پوری طاقت کا استعمال کیا مگر سمیر صرف اسے تنگ کر رہا تھا۔ اس کا ایسا ویسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ ایان کا فیملی بیک گراؤنڈ اچھی طرح جانتا تھا اور اس کی عزت کرتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا، داؤد کے ایک ہی جھٹکے نے اسے دھول چاٹنے پہ مجبور کر دیا۔ سمیر کی چیخو پکار کی وجہ سے اور لوگ بھی متوجہ ہو گئے جبکہ داؤد پہ تو گویا کوئی جنون سوار تھا۔ داؤد اسے بے تحاشا پیٹتے ہوئے گالیوں سے بھی نواز رہا تھا۔ ارد گرد موجود اسٹوڈنٹس سمیر کی حالت دیکھ کر خوف سے کانپے اور چیخنے لگے تھے۔ انیسا بھاگ کے بت بنی ایان کے پاس آئی۔ ایان روکو اسے، وہ مار دے گا سمیر کو، پلیز روکو اسے، انیسا چیخ کے بولی تو ایان گویا ہوش میں آئی۔ داؤد چھوڑو اسے، چھوڑو۔ ایان نے داؤد کو بازو سے تھام کر اسے روکنا چاہا لیکن اس نے ایک بار پھر سمیر کو ہاتھوں میں اٹھا کر زمین پہ پٹک دیا تو سب ہی اسٹوڈنٹس کی چیخیں نکل گئیں۔ ایان کا دوپٹہ نیچے گر گیا۔ چھوڑو جنگلی، مر جائے گا وہ۔ ایان نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ کر پیچھے دھکیلا۔ داؤد رک گیا تھا۔ ایان اب گھٹنوں کے بل سمیر کے قریب بیٹھ کر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس کے گال تھپ تھپا رہی تھی مگر وہ ہوش و خیت سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ بی بی چلیں، داؤد کی سرد مہر آواز سنائی دی مگر ایان نے اپنا کام جاری رکھا۔ وہ سمیر کے دوستوں کو آواز دینے لگی جو خوف زدہ سے آگے بڑھ آئے۔ بی بی چلیں، داؤد نے پھر مداخلت کی۔ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں جو تمہاری مرضی سے آؤں جاؤں گی، ایان نے چیخ کے جواب دیا۔ داؤد نے نیچے پڑا ایان کا دوپٹہ اٹھایا اور ایان کا بازو تھام کر اسے کھڑا کیا۔ مجھے نہیں جانا۔ ایان نے اپنے بازو سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا مگر وہ ایان کو کھینچتے ہوئے پارکنگ لاٹ تک لایا۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور خود ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھنے لگا جب ایان نے غصے سے اسے پیچھے دھکیلا مگر وہ وہیں جمع کھڑا رہا۔ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ہاں کیا سمجھتے ہو؟ وہ دوست ہے میرا، تم نے مجھ سے پوچھے بنا ہی اس پہ دھاوا بول دیا۔ وہ غصے میں پاگل ہو رہی تھی۔ داؤد خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم مجھے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہو نا کہ ڈکٹیٹ کرنے کے لیے؟ ایان نے لڑاکا عورتوں کی طرح بایاں بازو کمر پہ ٹکا کے دائیں ہاتھ کی انگلی اس کے سینے پہ بجا کے کہا جبکہ داؤد بازو سینے پہ باندھے بایاں ابرو اچکا کے اسے دیکھتا رہا۔ ایان نے بھی اسی طرح ابرو اچکا کے اسے دیکھا۔ وہی ہمزاد آنکھیں، کچھ
سمے ہوتے ہیں جو باندھ لیتے ہیں۔ یقیناً یہ وہی لمحہ تھا۔ بی بی چلیں، داؤد نے ان لمحوں کے فصوں سے دامن چھڑاتے ہوئے کہا۔ ایان کی فطری ہردرمی اوت کر آئی تھی۔ نہیں جاؤں گی میں دیکھتی ہوں تم مجھے کیسے لے کے جاتے ہو یہاں سے، ایان نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا۔ داؤد اس کی طرف گھوما۔ اس نے ایان کو بازوؤں سے تھاما اور کسی کانچ کی گڑیا کی طرح اٹھا کے گاڑی میں ڈال دیا اور گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر کے گویا اسے چڑھایا تھا۔ ایان پہلے تو حیرانی سے کچھ بول ہی نہ پائی، پھر اس نے زور و شور سے رونا شروع کر دیا۔ ہچکیوں سے روتے ہوئے وہ داؤد پہ چیخ رہی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو سلیو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی بدتمیز؟ ایان نے خونخوار لہجے میں کہا اور اپنے دا جان کا نمبر ملانے لگی۔ اس نے روتے ہوئے انہیں ساری بات بتائی۔ مجھے نہیں چاہیے یہ آئرن مین، اگر اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا تو میں یونیورسٹی ہی چھوڑ دوں گی۔ ایان نے غصے سے فون بند کر دیا۔ داؤد زیر لب مسکرایا۔ آئی ہیٹ یو مین۔ ایان نے آئی فون ڈیش بورڈ پہ دے مرا۔ 1.5 گھنٹے بعد ایان حویلی میں داخل ہو رہی تھی۔ اب وہ نارمل ہو چکی تھی۔ گاڑی پورچ میں رکی تو پیر شاہ کے ساتھ جلال شاہ اور تبریز شاہ بھی باہر نکلے اور پورچ کی طرف آئے۔ ایان کو اب صحیح معنوں میں شرمندگی ہو رہی تھی۔ ایان نے دا جان کو سلام کیا تو انہوں نے اسے ساتھ لگا لیا اور پیچھے سے آئے داؤد ملک کو بغور دیکھا، جس نے ہاتھ میں ایان کا کلچ اور آئی فون تھام رکھا تھا۔ تبریز شاہ پہلے ہی داؤد کے خلاف بھرا بیٹھا تھا۔ اس نے قدرت شاہ کے بولنے کا انتظار کیے بغیر ہی داؤد پر چڑھائی کر دی۔ یہ کیا تماشا کیا ہے تم نے آج؟ تم ایان کے باپ بننے کی کوشش مت کرو۔ ملازم ہو تو ملازم ہی بن کے رہو۔ ہمارے لیے 4 بندوں کو مار دینے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم ہمارے سر پہ چڑھ کے ناچنے لگو۔ تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ تم اس کے دوستوں پہ تشدد کرو اور اس کے ساتھ زبردستی؟ تبریز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اتنے دقیق الفاظ استعمال کرے کہ پیر قدرت شاہ داؤد کو اس نوکری سے ہی فارغ کر دیں، جبکہ داؤد ہمیشہ کی طرح بے تاثر نظروں سے تبریز کو دیکھ رہا تھا۔ ایان تو تبریز کے الفاظ پہ حق تک رہ گئی۔ آپ کون ہوتے ہیں داؤد سے اس طرح بات کرنے والے، اس کی انسلٹ کرنے والے؟ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ہم خود دیکھ لیں گے۔ ایان نے شدید اشتعال کے باعث دا جان کی پرواہ کیے بغیر ہی تبریز کو بے نقد سنا ڈالی۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا ایان؟ ایکسکیوز کریں تبریز سے فوراً۔ جلال شاہ نے اپنے نرم لہجے میں ایان کو سختی سے کہا۔ پیر شاہ بغور داؤد کو دیکھ رہے تھے جو اپنے جوتے دیکھ رہا تھا۔ نیور، پہلے یہ داؤد سے ایکسکیوز کریں۔ ایان کے سختی سے کہنے پہ باقی خود داؤد بھی حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا جو اس کے لیے ڈٹ گئی تھی۔ تبریز کو داؤد کے سامنے شدید ہدت کا احساس ہوا۔ ایان، کیا ہوا میری جان؟ ڈونٹ بی چائلڈ۔ تبریز آپ کے لیے پریشان تھا اس لیے کچھ زیادہ ہی بول گیا۔ آپ کو اس طرح بیہیو نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ملک، تم بھی جاؤ اب، کل شام فارم ہاؤس پہ بات ہوتی ہے۔ قدرت شاہ داؤد کو حکم دے کر ایان کو لیے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ داؤد بھی ایان کا آئی فون اور کلچ جلال شاہ کو دیکھ کر باہر کو چل دیا، جبکہ تبریز وہیں کھڑا رہ گیا۔ قدرت شاہ نے معاملہ بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ سمیر کے والد ایک بہت بڑے صنعت کار تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کے خاصا شور مچایا تھا، مگر قدرت شاہ نے اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے بات دبا دی اور داؤد کو بھی تنبیہ کی۔ یونیورسٹی میں کلچرل ڈے منایا جا رہا تھا۔ ہر طرف رنگ و بو کی بہار اتری ہوئی تھی۔ ایان نے بلیک کھلے گھیر والی شلوار، بلیک قمیض جس کے گلے اور دامن پر زرد رنگ کی ایمبرائڈری تھی، زرد بڑے سے دوپٹے کے ساتھ پہن رکھا تھا۔ داؤد سے اس کی بول چال مکمل طور پر بند تھی۔ وہ اس سے حقیقتاً ناراض تھی۔ وہ اپنے گروپ کے ساتھ کیفے جا رہی تھی جب میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کی نشا راجپوت نے اسے گھیر لیا اور اپنے اسٹائل سے اسے زبردستی مہندی لگانے لگی۔ ونیشا ہے یہ۔ ونیشا نے بہت خوبصورت مہندی لگائی اور ایان کے دونوں ہاتھ بھر دیے، جبکہ ایان ایک دم پریشان ہو گئی۔ اب وہ بیگ کیسے اٹھائے گی؟ اس نے مدد طلب نظروں سے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے اپنی کوئی دوست نظر نہیں آئی۔ داؤد آگے بڑھا، اس کا شولڈر بیگ اٹھایا اور مؤدب انداز میں اپنا مخصوص جملہ بولا، بی بی چلیں۔ ایان اپنی مہندی دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ ایان کے موبائل کی گھنٹی زور و شور سے بج رہی تھی۔ اس نے ناراض نظروں سے داؤد کو دیکھا، پھر اپنی نیم خشک مہندی کو دیکھا اور ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ داؤد کے لبوں پہ مسکراہٹ نے جھلک دکھائی تھی۔ اس نے کال پک کر کے فون ایان کے کان سے لگا دیا۔ وہ پہلی بار اس کے سامنے کھڑا تھا۔ فون اس کے کان سے لگائے۔
دوسرے ہاتھ میں اس کا بیگ تھامے۔ دیکھنے والوں نے شاید پہلے اتنا پیارا منظر نہ دیکھا ہوگا۔ دور دور سے انہیں دیکھتی، ان کا پتہ پوچھتی محبت ان تک آن پہنچی تھی اور ان کے درمیان کھڑی سانس لینے لگی تھی۔ فون بند ہو جانے کے بعد داؤد نے فون بیگ میں رکھا اور سر اٹھا کے ایان کو دیکھا جو اتنے دنوں بعد مسکرائی تھی۔ تم عجیب لگ رہے ہو ایسے، لڑکیوں کی طرح بیگ اٹھائے گھومتے ہوئے۔ وہ اپنی ہنسی روکنے کے لیے کتنے جتن کر رہی تھی۔ اس نے اپنا بایاں بازو آگے کیا تو داؤد نے بیگ کندھے پہ ڈال دیا۔ وہ اچانک بولی، سنو، میرے بائیں ہاتھ کی تیسری والی بڑی انگلی ڈھونڈو۔ اس نے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دائیں ہاتھ سے ڈھانپ کر اس کے آگے کیا۔ داؤد مسکراتے ہوئے بے ساختہ آگے بڑھ کے دیکھنے لگا۔ مہندی کی وجہ سے وہ کچھ احتیاط کر رہی تھی۔ داؤد نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اسی لمحے فضا میں زوردار دھماکہ ہوا۔ ایک لمحے کے لیے تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ داؤد نے تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھول کے ایان کو اندر کیا۔ اپنی رائفل نکال کے ابھی وہ سیدھا ہوا ہی تھا کہ اسے رک جانا پڑا۔ اس کے ہاتھ اس کے پہلو میں گر گئے۔ ایان کا کہکہا اس کے کانوں سے ٹکرایا کیونکہ یہ اسٹوڈنٹس کی سیلیبریشنز تھیں۔ فضا میں ہر طرف افشاں اڑ رہی تھی، غباروں کے جتھے اڑائے جا رہے تھے۔ ڈی جے اور بھی دھماکے دار آوازیں پیدا کر رہا تھا۔ ایان نے داؤد کو دیکھا جو بغور اسے دیکھ رہا تھا، مگر یہ کچھ دیر پہلے والا داؤد نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایان کو وہی نفرت نظر آئی جو وہ ہمیشہ سے اپنے لیے محسوس کرتی تھی۔ اس بار وہ نفرت اتنی واضح تھی کہ چاہنے کے باوجود ایان کوئی خوشگوار خیال نہ سوچ سکی۔ ستمبر کا اینڈ چل رہا تھا۔ ایان کے 3rd سیمسٹر کے پیپرز ہو رہے تھے اور ساتھ ساتھ مونسون کی بارشیں بھی۔ ایان کو داؤد ان دنوں بہت مضطرب دکھائی دے رہا تھا، پہلے سے بھی زیادہ چوکنا۔ جیسے اس کا بس چلتا تو وہ حویلی میں بھی اس کی پہرہ داری کرتا، جبکہ ایان کچھ تھکی تھکی سی تھی۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے، یا وہ جو چاہتی ہے وہ ممکن بھی ہے یا نہیں۔ داؤد! ایان کے دل سوز چیخ سے حویلی کے در و دیوار لرز اٹھے تھے اور خود ایان کے گلے میں خراشیں پڑ گئی تھیں، جیسے وہ اب کبھی نہ بول سکے گی۔ گھپ اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ داؤد! وہ ایک بار پھر چیخی اور دھاڑی مار مار کر رونے لگی۔ اسے کچھ یاد نہ رہا وہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے۔ یاد رہا تو صرف ایک منظر، وہ جوتا پہنے بغیر باہر کو بھاگی، اونچی آواز میں روتے ہوئے، بغیر ادھر ادھر دیکھے وہ مین ڈور کی طرف گئی۔ باہر نکلنے تک وہ ہانپنے لگی۔ داؤد! وہ اسے آواز دے کر ایک بار پھر رونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کی طرف جاتی، پیچھے سے سمی آپی کی حیران پریشان آواز سنائی دی۔ ایان، کیا ہوا؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ سمی آپی کے ساتھ لگانے پہ وہ اور زور و شور سے رونے لگی۔ داؤد! سمی آپی، اسے کچھ ہوا ہے، پلیز مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ وہ عجیب بے ربط گفتگو کر رہی تھی۔ سمی آپی اسے لیے لاؤنج کی طرف بڑھی، ننگے پیر، بکھرے بال، سوجی آنکھیں۔ اس کی حالت مخدوش ہو رہی تھی۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ سمی آپی نے اسے کاؤچ پہ بٹھایا اور خود ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ سمی آپی، وہاں بہت اندھیرا تھا، داؤد کا خون نکل رہا تھا۔ پلیز سمی آپی، میں مر جاؤں گی ایسے، داؤد کو بلا دیں، اسے کچھ ہوا ہے۔ وہ پھر سے بے ربط باتیں کرنے لگی۔ سمی آپی کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وہ بے یقینی سے ایان کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، میں اسے کال کرتی ہوں، یا اللہ وہ ٹھیک ہو۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بڑبڑاتے ہوئے لینڈ لائن سے داؤد کا نمبر ملانے لگی۔ تم نے خواب دیکھا ہے؟ صرف خواب، سمی آپی نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے ریسیور اس کے ہاتھ سے لے کر کریڈٹ پہ رکھ دیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں سمی آپی، پلیز، میرا دل بند ہو رہا ہے۔ وہ ایک بار پھر فون کی طرف ہاتھ بڑھا چکی تھی۔ تم اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنے خواب کو سچ ثابت کرنے پہ کیوں تل گئی ہو لڑکی؟ سمی آپی کے تیز لہجے میں کہنے پہ وہ جیسے حقیقت کی دنیا میں واپس آئی۔ اس کے آنسو ایک دم سے رکے۔ اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے کہا، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ مسئلہ یہ نہیں کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو۔ تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے ایان کہ ان اونچے شملوں والوں کے پاس غلاموں کی کمی نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کی بندوقوں میں گولیوں کی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ تمہارا تو کچھ نہ جائے گا ایان حسن شاہ، مگر وہ غریب ناحق مارا جائے گا۔ سمی آپی سانس لینے کو رکی، جبکہ ایان کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ میرے لیے ایڈونچر نہیں ہے سمی آپی، محبت کرتی ہوں اس سے، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ چپ ہو جاؤ ایان، خدا را چپ ہو جاؤ، اس بات کو یہیں دفن کر دو۔ سمی آپی اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، مگر ایان سر گھٹنوں میں دیے مراقبے کی کیفیت میں تھی۔ صبح اس کا آخری پیپر تھا اور اسے فیصلہ کرنا تھا، آخری فیصلہ۔ بی بی،
وہ ایک دم سوتے سے اٹھ بیٹھا۔ وہ پسینے سے تربتر ہو رہا تھا، سانسیں بہت تیز چل رہی تھیں۔ شکر ہے یہ خواب تھا، داؤد نے شکر ادا کیا۔ وہ اپنے گھر میں تھا۔ وہ ننگے پاؤں چلتا ہوا سیڑھیاں اتر کر صحن میں دائیں طرف رکھے گڑھے کی جانب بڑھا۔ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پانی پی رہا تھا جب اسے وہ خواب دوبارہ سے یاد آیا۔ بڑی مشکل سے اس نے گھونٹ کو حلق سے نیچے اتارا۔ کوئی تعویذ ہو رد بلا کا، میرے پیچھے محبت پڑ گئی ہے۔ وہ وہیں کونے میں سر تھام کے بیٹھ گیا۔ اس نے خواب میں خود کو بہت چیختے سنا تھا۔ بہت اندھیرا اور ویرانی تھی۔ ایان کی گردن سے خون نکل رہا تھا۔ داؤد نے کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہ کیا تھا، لیکن جو خواب وہ لے کر اس حویلی میں آیا تھا، اس کے سامنے اس خواب کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ تو گویا یہ طے پا چکا تھا کہ اسے اپنا مقصد ہر حال میں حاصل کرنا ہے، چاہے دل خالی رہ جائے۔ وہ بے جان قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ تم ٹھیک تو ہو نا داؤد؟ پارکنگ ایریا میں کھڑی وہ گاڑی لاک کرتے داؤد سے بےتابانہ انداز میں چوتھی بار پوچھ چکی تھی۔ داؤد نے کچھ حیران ہو کر پلٹ کے اس کی طرف دیکھا جو آنسو پینے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ داؤد کو وہ صدیوں کی بیمار دکھائی دی۔ میں ٹھیک ہوں بی بی۔ اس نے وہی تلخی بھرا رویہ اپنایا۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی کیونکہ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے اپنے دادا کا مان رکھنا ہے اور داؤد کو زندہ دیکھنا ہے۔ یہ اس کا اور داؤد کا آخری دن تھا ایک ساتھ، کیونکہ اس کے بعد وہ دادا سے بات کرے گی کہ وہ داؤد کو ہٹا دیں اس نوکری سے۔ ایان کا پیپر ہو چکا تھا اور وہ باقی دوستوں کے درمیان کھڑی سب کو سن رہی تھی، مگر دیکھ صرف کچھ دور کھڑے داؤد کو رہی تھی۔ عزتیں، روایات، ذات پات، کہنے کو یہ لغت کے عام الفاظ ہی صحیح، مگر ان کو جھیلنا بڑا جان لیوا ہوتا ہے۔ ایان بھی اسی درد سے گزر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے سوج چکے تھے۔ وہ بار بار آنکھوں کو ہتھیلیوں سے مسلتی پلر کے سہارے کھڑی تھی۔ اتنے میں اشنا یوسف ان کے درمیان آئی اور سب سے ہیلو ہائی کرنے کے بعد ایان سے مخاطب ہوئی۔ اے ہیلو، کہاں ہو؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ خیر چھوڑو، مجھے تمہیں بہت اہم بات بتانی ہے۔ کچھ وقت کے لیے میرے ساتھ چل سکتی ہو؟ وہ اپنا ڈائمنڈ رنگ والا بایاں ہاتھ ضرورت سے زیادہ ہی جھلا رہی تھی کیونکہ حال ہی میں اس کی منگنی ہوئی تھی۔ سوری اشنا، آئی ایم ناٹ فیلنگ گڈ، میں واپس جاؤں گی پھر کبھی صحیح۔ ایان یہ کہہ کے آگے بڑھنے لگی جب اشنا نے اسے بازو سے تام لیا۔ اگر بات بہت ضروری نہ ہوتی تو میں کبھی اصرار نہ کرتی، بٹ بلیو می یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے، سن لو۔ وہ خلاف توقع ذرا نرمی سے بولی۔ اوکے چلو، ایان نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ ایکچولی ایان، تم اپنی ہنری کیول سے کہو کہ ذرا دور ہی رہے۔ ایان نے سر ہلایا اور داؤد کو کہہ کر کیفیٹیریا میں چلی آئی۔ اشنا پلیز ذرا جلدی۔ ایان نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا ایان حسن شاہ کہ میں نے داؤد کو پہلے کہیں دیکھا ہے؟ تو بات کچھ یوں ہوئی کہ میں نے ذہن پہ بہت زور ڈالا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا ہے، پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا ہے، کیونکہ میں خوبصورت چہروں کو کبھی نہیں بھولتی۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ ایکچولی میں نے اسے پہلی بار نیو یارک برج پہ دیکھا تھا جب میں اے لیول میں تھی اور اپنے انکل کے پاس نیو یارک گئی تھی کرسمس کی چھٹیاں منانے۔ اس نے اپنے سر کو پیچھے کی طرف جھٹکا دیا اور نظریں ترچھی کر کے ایان کو دیکھا جو بہت حیرانی اور بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے پتہ تھا تم بالکل یقین نہیں کرو گی، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے کچھ شواہد اکٹھے کروں پھر تم سے بات کروں، اس لیے یہ دیکھو۔ اشنا نے تیزی سے اپنے ٹیب پہ انگلی چلاتے ہوئے ایک جگہ پہ رک کے موبائل اس کے سامنے کیا اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ ہے داؤد ملک کا پورٹ فولیو جو کہ میرے کزن اور فیانسے رضوان خان نے بنایا ہے۔ ایکچولی یہی لینے میں مجھے دیر ہو گئی کیونکہ رضوان انکل سے ناراضگی کی بنیاد پر جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اشنا نے اپنی انگوٹھی کو انگلی میں گھماتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو پھٹی پھٹی نظروں سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ یقیناً وہ داؤد ہی تھا۔ ایک کے بعد ایک تصویر اس کے داؤد ہی ہونے کی تصدیق کر رہی تھی۔ رہی صحیح کسر نیچے لکھے نام نے پوری کر دی تھی، جہاں جلی حروف میں داؤد ملک ولد حیدر ملک اسٹوڈنٹ آف آکسفورڈ اسکول آف بزنس لکھا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ رضوان پروفیشنل فوٹوگرافر ہے نیو یارک میں اور خوبصورتی کو بہت ایڈمائر کرتا ہے، تو جب ہم نے اسے نیو یارک برج پر دیکھا تو رضوان نے اسے اپنا پورٹ فولیو بنوانے کے لیے زور دینا شروع کر دیا۔ داؤد لندن سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ چھٹیاں منانے آیا تھا۔ وہ رکی۔ اب بتاؤ کیا کہتی ہو؟ اشنا نے اس سے استفسار کیا۔ نہیں، یہ داؤد نہیں ہو سکتا، وہ تو کراچی کے کسی گوٹ کا رہنے والا ہے اور ہمارے بہت پرانے ملازم کا رشتہ دار ہے، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایان نے بے چینی سے ہاتھ مسلتے ہوئے کہا۔ اوکے، تو تمہیں یقین نہیں ہے کہ یہ وہی داؤد ہے؟ آل رائٹ،
تم ابھی چیک کر سکتی ہو، وہ اس طرح کہ میں نے جس داؤد کو نیو یارک میں دیکھا تھا اسے ایکروفوبیا بریکٹ اونچائی کا خوف تھا۔ وہ نیو یارک برج سے نیچے نہیں دیکھ سکتا تھا اور اس کے دوست اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اسے نیچے دیکھنے سے چکر آنے لگتے تھے۔ اور ویسے بھی اوکے اشنا، تھینک یو فار اینٹیسپیشن بٹ آئی ہیو ٹو گو ناؤ۔ ایان اشنا کی بات درمیان سے کاٹ کر اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے، اشنا نے بسر ہلاتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دی تھی اور اپنا ٹیب دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پہ اطمینان تھا۔ وہ کیفیٹیریا سے باہر نکلی تو داؤد حسب معمول اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، مگر وہ پارکنگ ایریا جانے کی بجائے یونیورسٹی کے سیکنڈ فلور کی طرف بڑھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جب اسے داؤد کی آواز سنائی دی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں بی بی؟ اس کے معصومیت سے بی بی کہنے پہ ایان کا دل چاہا کہ وہ پھٹ پڑے اور جا کے اس سے پوچھے کہ وہ کون ہے، کس مقصد کے لیے آیا ہے ان کی زندگی میں، مگر وہ خاموشی سے دوبارہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ مجبوراً وہ بھی پیچھے ہو لیا۔ وہ بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی اور پلٹ کے داؤد کو دیکھا جس کی رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے خشمگی نگاہوں سے ایان کو گھورا تو وہ گھبرا کر تیزی سے وضاحتی انداز میں بولی، وہ میں تمہیں دکھانے لائی تھی کہ وہ شخص 2 دن سے ہمیں فالو کر رہا ہے۔ اس نے ایسے ہی اندازے سے نیچے درخت کے پاس کھڑے شخص کی طرف اشارہ کیا جو فوراً درخت کی اوٹ میں ہوا تھا، مگر داؤد تیزی سے نیچے جھکا مگر پھر اپنا سر تھام کے پیچھے ہٹا۔ وہ کر رہا تھا اور ایان سبھی کچھ بھول بھال کر اس کی طرف بڑھی۔ داؤد، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ وہ گھبرا گئی اور روحانسی ہو کر اس سے پوچھنے لگی۔ وہ وہیں نیچے بیٹھ گیا۔ اسے شدید چکر آ رہے تھے۔ داؤد، ہم نیچے چل رہے ہیں، پلیز اٹھو، میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گی سیکنڈ فلور پہ۔ داؤد، تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے، پلیز دیر نہ کرو، میرا دل بند ہو رہا ہے۔ اس کے قریب بیٹھے وہ رو رہی تھی، پھر ہمت کر کے اٹھی اور داؤد کو لے کر نیچے اترنے لگی۔ داؤد، یہ پانی پیو، ایان نے اسے بینچ پہ بٹھا کر پانی کی بوتل دیتے ہوئے کہا۔ وہ پانی پینے لگا۔ وہ زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ابھی بھی رو رہی تھی۔ داؤد نے سرخ آنکھوں سے تعجب کے ساتھ دیکھا جو اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے کہہ رہی تھی، آئی ایم ریئلی سوری داؤد، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں اب کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ نہ جانے کون کون سے غم تھے جن پہ ابھی رونا تھا۔ داؤد بڑی خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی مگر خود سے کیے وعدوں نے اس کی سانسوں کو جکڑ رکھا تھا۔ جب وہ رو رو کے تھک گئی اور داؤد خود کو روک کے تو دونوں واپسی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شام کے 5 بج رہے تھے مگر بادلوں کی وجہ سے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم واپسی کا سفر کر رہے تھے جو یقیناً تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ٹریفک جام تھا، لوگ پاگل ہو رہے تھے مگر یہ دونوں اپنے آپ میں گم تھے۔ اچانک ایان نے سوال کیا، تمہیں ایکروفوبیا کب سے ہے داؤد؟ داؤد کے سامنے کی ونڈو اسکرین دھندلانے لگی اور اس دھند میں ماضی کے بہت سے منظر ہلکورے کھانے لگے، مگر ایک منظر سب سے اہم تھا اور یقیناً اذیت ناک بھی۔ وہ لندن کی ایک قہر زدہ قیامت خیز سردی کی صبح تھی۔ دھند کی وجہ سے حد نگاہ صفر تھی۔ ہائی اسٹریٹ میں آکسفورڈ کے لگژری فلیٹس، جس کی 23ویں منزل کی ایک بالکنی جس میں ایک خوبصورت مرد اپنے 5 سالہ بیٹے کو الٹا لٹکائے کھڑا کہے لگا رہا تھا۔ بچے کی چیخیں دل دہلا دینے والی تھیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مر جائے گا۔ وہ مر چکا ہے اور آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ جب اس کی چیخیں تھمنے لگی تو اس کا باپ اپنے بیٹے کی کمر پہ تھپکی دیتا، میرا شیر بنے گا میرا بیٹا۔ اس کی ماں پاگلوں کی طرح چیخی چلی جا رہی تھی یا پھر اپنے شوہر کے دائیں بائیں چکر کاٹنے لگتی۔ پلیز خدا کے لیے رحم کریں، یہ معصوم بچہ ہے، اگر آپ کا ہاتھ سرک گیا، حیدر پلیز ایسا کیوں کرتے ہیں، دیکھیں اس کی آنکھیں سرخ پڑ گئی ہیں۔ ماں کی گریہ زر، بند کرو یہ ڈرامہ، اس طرح یہ مرد بنے گا۔ ملکوں کی 7 پشتوں نے ایسا جوان نہ دیکھا ہوگا۔ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کی بنیاد پر وہ سمجھانے کے انداز میں کہتا، یہ جانے بغیر کہ اس کی یہ بھلائی ان کے بیٹے کے لیے ساری عمر کا روگ بن سکتی ہے۔ ٹریفک کھل چکی تھی اور گاڑیوں کے مخصوص شور نے اسے حال میں لاپٹکا تھا۔ تو بالآخر وہ وقت آن پہنچا جب ان دونوں کے لوح آئندہ پہ جدائی کندہ کر دی گئی۔ ایان نے داؤد کی سمت دیکھا۔ اسے ہمیشہ کی طرح اس کا بایاں کندھا اور ہاتھ نظر آ رہا تھا۔ بادلوں کی وجہ سے گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ گاڑی اپنے مخصوص رستوں پر رواں دواں تھی جب اچانک داؤد نے بریک لگائی۔ ایان کا دل انجانے خوف سے کانپ اٹھا۔ ان کی گاڑی کے سامنے ایک گاڑی کھڑی تھی۔
جس سے ان کے گزرنے کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ داؤد نے ہارن بجایا تو ایک شخص اس کی کھڑکی پر جھکا اور ذرا بے ڈھنگے انداز میں کہنے لگا، بات کرنی ہے ملک صاحب۔ اس نے ایک طرف بنے درختوں کے جھنڈ کی طرف اشارہ کیا اور بغور ایان کو دیکھا۔ داؤد نے زور سے دروازہ کھولا جو اس شخص کو لگا تھا۔ وہ بے ساختہ چند قدم پیچھے ہٹا۔ داؤد باہر نکلا اور پچھلا دروازہ کھول کر ایان کو کہا، چلیں بی بی، یہاں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ایان چپ چاپ نیچے اتر گئی۔ درختوں کے جھنڈ میں اندھیرا تھا مگر 3 گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کی وجہ سے کم محسوس ہو رہا تھا۔ ایان داؤد کے بالکل ساتھ چل رہی تھی کیونکہ وہ اتنے سارے آدمیوں کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ داؤد دائرے میں کھڑے آدمیوں کے درمیان جا کھڑا ہوا جہاں سامنے ایک آدمی گاڑی کے بونٹ پہ ایک ٹانگ رکھے غرور سے کھڑا تھا۔ ایان نے دیکھا داؤد کے چہرے پر بالکل خوف نہ تھا۔ کہاں گم رہتے ہیں ملک صاحب؟ دیکھیں چاہنے والوں نے ڈھونڈ ہی نکالا۔ اب جو ڈیل ہوئی اس کے مطابق لڑکی دو اور بادشاہت لو۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا اور اپنے ایک بندے کو اشارہ کیا جو ایان کی طرف بڑھا۔ ایان نے داؤد کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ ڈیل کینسل سمجھو، یہ اب نہیں ہوگا۔ وہ ایان کو لے کر واپس مڑنے لگا۔ کیسے نہیں ہوگا ملک صاحب؟ یہ طے ہو چکا ہے اور اس کام میں زبان سب سے اہم چیز ہے۔ میں نے کہا نا کہ لڑکی نہیں ملے گی، اگر نہیں دوں گا تو کیا کرو گے؟ وہ تن کے کھڑا ہو گیا۔ دیکھ ملک، ہم لڑے نہیں آئے، ہمارے درمیان یہ ڈیل ہوئی تھی کہ تم لڑکی ہمارے حوالے کرو گے اور ہم سارے علاقے کی راجدھانی تمہارے حوالے۔ ہماری ملکوں سے بات طے ہو چکی ہے، ہم نے آج کی تاریخ میں لڑکی ان کے حوالے کرنی ہے۔ اب کہ اس نے مصالحتی انداز اپنایا مگر داؤد کا نہیں۔ وہ حد تک کھڑی ایان کا ہاتھ تھام کے آگے بڑھنے لگا جبکہ وہ آدمی تیزی سے درمیان میں آیا۔ جس نے بھی ہاتھ لگایا بی بی کو میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گا، تم سب جانتے ہو نا مجھے۔ داؤد نے دھاڑ کے کہا تو وہ آدمی رک گیا، پھر پیشانی کو مسلتے ہوئے بولا، دیکھ ملک، جذباتی نہ ہو میرے بھائی، یہ بہت بڑی ڈیل ہے یار۔ وہ رکا پھر بولا، لیکن اگر تو نہ مانا تو انگلی تو ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ کیا کرو گے تم؟ ہاں کیا کرو گے؟ داؤد نے اسے پیچھے دھکیلا۔ اسی وقت اس آدمی کا فون بجا۔ وہ داؤد کو شعلہ بار نظروں سے دیکھتے ہوئے کال ریسیو کرنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کا انداز بدلا تھا اور وہ فوراً اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ داؤد کچھ حیران ہوا ان کے یوں اچانک چلے جانے پر۔ اب وہ ایان کی طرف پلٹا جو خوف زدہ سی اس کے بازو سے چپکی کھڑی تھی۔ بی بی چلیں۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ تم کون ہو داؤد؟ ہماری زندگیوں میں کیوں آئے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ اس کی آواز بھر آ گئی جبکہ وہ طیش سے پلٹا۔ کبھی کسی اپنے کو مرتے دیکھا ہے؟ ایان حسن شاہ، میں نے دیکھا ہے۔ جانتی ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیسا درد ہوتا ہے جب آپ کو وجود بخشنے والا خود لا وجود ہو جائے؟ نہیں دیکھا نا؟ پر میں نے دیکھا بھی ہے اور سہا بھی ہے۔ اور جانتی ہیں مجھے اس مقام تک لانے والا کون ہے؟ وہ شخص جو مجھے 2 وقت کی روٹی دے کر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے مجھے خرید لیا۔ وہ رکا۔ میں برباد کر دوں گا سب کچھ، میں برباد کر دیتا سب کچھ، مگر آج میں ہار گیا۔ یہ دکھ اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی جو اس پر طاری تھی۔ اس نے حیران سی کھڑی ایان کو کندھے سے تھام کر قریب کیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں بی بی کہ میں کیوں ہارا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں سب بتا دینا چاہتا ہوں بی بی۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ گاڑی کی ہیڈ لائٹس سیدھی اس کی آنکھوں میں پڑی تھیں۔ اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اس نے تیزی سے ایان کو چھوڑا تھا کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ آنے والا کون ہے۔ جان تو ایان بھی گئی تھی مگر وہ داؤد کی طرف دیکھ کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، مجھے تم پہ یقین ہے داؤد، اور تم جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ قدرت شاہ کے قدم سست پڑے تھے جبکہ تبریز شاہ کی چال میں اور تیزی آئی۔ اس نے ہاتھ میں رائفل تھام رکھی تھی۔ وہ ایان پہ جھپٹا، اسے بازو سے تھام کر قدرت شاہ کے حوالے کیا اور خود داؤد پہ بندوق تان لی۔ بادل زور سے گرجے مگر قدرت شاہ اس سے بھی زیادہ زور سے دھاڑے۔ دکھا دی نا اپنی اوقات تم نے بھی داؤد ملک۔ تم کیا سمجھے تھے کہ میں اپنی پوتی تمہارے حوالے کر کے خود آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤں گا؟ تم جیسے چھوٹے لوگ ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہی اپنی قسمت سنوارتے ہیں ہمیشہ، اور بڑے لوگوں کی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں داجان؟ کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہ سب داؤد سے؟ وہ چیخ کے بولی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ تم چپ رہو ایان، تم جو کر چکی ہو وہی کافی ہے۔ جلال شاہ نے ایان کو کھینچ کے تھپڑ دے مارا۔ بی بی کا قصور نہیں ہے، میں ہی انہیں یہاں لایا ہوں، داؤد بولا۔ دیکھا نا ابا؟ تبریز نے قہر بار نظروں سے داؤد کو دیکھا۔
آپ کیا دیکھ رہے ہیں داجان؟ بس ختم کریں یہ ڈرامہ۔ جلال شاہ کا بس نے چل رہا تھا، وہ کیا کر ڈالیں۔ تبریز یہ زندہ نہ بچ سکے۔ ایان چیخی۔ داؤد نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی۔ داؤد نے جھٹکا کھایا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے دل پہ دونوں پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ بہت جان لیوا تکلیف، مگر اگلے ہی لمحے اس کو جلال شاہ کی دبی دبی چیخ سنائی دی۔ داؤد نے آنکھیں کھولی۔ اس کے سامنے کھڑی ایان لہرا کے گری۔ اس کی گردن سے خون کی ندی بہہ نکلی تھی۔ قدرت شاہ تو پتھرا گئے تھے۔ داؤد اس کی طرف بڑھا مگر تبریز نے اپنی رائفل اس پہ خالی کر دی، اور تب ہی بارش کا پہلا قطرہ دھرتی سے آن ملا تھا۔ داؤد نے اسے بھاگ جانے کا اشارہ کرتی ایان کی انگلیوں کو ساکت ہوتے دیکھا تھا، مگر پھر وہ خود ہی ساکت ہو گیا۔ اندھیرا، دھواں، گولی، خون اور پھر اندھیرا۔ داؤد نے آنکھیں کھولی۔ اسے اپنی آنکھوں کے پیچھے اور اپنے سینے میں شدید درد محسوس ہوا۔ اس کا ذہن آہستہ آہستہ ماحول سے ہم آہنگ ہو رہا تھا۔ ماما، ماما، بھائی، پلیز ماما، دیکھیں بھائی کو ہوش آ گیا۔ بے تحاشا روتی لڑکی کی آواز اسے سنائی دی۔ کچھ دیر بعد ایک عورت اس پہ جھکی کہہ رہی تھی، داؤد میرے بچے، میری جان۔ وہ اس کی ماں تھی، یقیناً وہ اس کی ماں ہی تھی جو اسے بے تحاشا چومتے ہوئے خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اس کا ذہن ایک بار پھر تاریکی میں ڈوب گیا۔ بی بی، بی بی، وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ پھر اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ تیز روشنی کی وجہ سے اسے آنکھیں پوری کھولنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اسے ایک بار پھر اسی لڑکی کی آواز سنائی دی، ماما، بھائی کو ہوش آ گیا، ماما دیکھیں نا پلیز۔ لڑکی نے لفظوں کے رد و بدل کے ساتھ وہی بات دہرائی۔ داؤد نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا، کیونکہ اسے اپنے جسم میں شدید درد محسوس ہوا۔ داؤد بیٹا، ہاؤ آر یو فیلنگ ناؤ؟ اس کی ماں نے بے تحاشا خوش ہوتے ہوئے اس کے بال سنوارے، جبکہ ان کے پیچھے کندھے کے پاس کھڑی لڑکی جو بے تحاشا خوبصورت تھی، وہ اس کی بہن تھی دعا ملک۔ داؤد نے نظریں گھما کے دیکھا۔ وہ اسلام آباد میں اپنے گھر میں اپنے کمرے میں موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بہن بے تحاشا رو رہی تھی، جبکہ اس کی ماں اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے کو اس کے ہاتھ چومنے لگی۔ میں یہاں کیسے آیا مما؟ وہ بہت دقت سے یہ الفاظ بول پایا، جبکہ اس کی ماں نے نظریں چراتے ہوئے فقط اتنا کہا، بخشی چھوڑ کے گیا تھا۔ خاموشی کا وقفہ ان کے درمیان ٹھہرا اور سرک گیا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے داؤد؟ تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ کیوں ہوا ہے یہ سب؟ بخشی جب تمہیں وہاں سے لایا تو تم شاید اپنی زندگی کی آخری سانسیں بھی لے چکے تھے۔ ایک اور طویل خاموشی کا وقفہ۔ اس کی ماں کسی غیر مرئی نکتے کو گھورتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی، اس سارے معاملے کو کانفیڈینشیل رکھنے کے لیے مجھے ایسے لوگوں کے پاس جانا پڑا جن سے میں بات کرنا پسند نہ کرتی تھی۔ وہ تلخ ہوئی۔ داؤد نے خالی نظروں سے اپنی ماں کا خوبصورت چہرہ دیکھا، جسے وقت چھو کر بھی نہ گزرا تھا۔ ایک بہت بڑی بیوروکریٹ اور باکمال عورت۔ آخر کو قدرت اللہ شاہ کی پوتی پہ فائرنگ ہوئی تھی۔ داؤد جیسے گہری نیند سے بیدار ہوا تھا۔ اسے وہ رات یاد آئی اپنی مکمل تباہی سمیت۔ بی بی، وہ ہلکے سے بڑبڑایا اور پھر چیخا۔ وہ لیٹے سے اٹھ بیٹھا اور جسم میں ہونے والے شدید درد کے باوجود باہر کو بڑھا۔ اس دوران اس کی ماں اور بہن مسلسل چیخ رہی تھیں اور اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ رک ہی نہیں رہا تھا۔ قصور اس کا نہیں تھا، دراصل اسے کچھ سنائی ہی نہ دے رہا تھا اور نہ کچھ دکھائی۔ محبت یہی تو کرتی ہے، وہ آپ کے ذہن کو ایک ایسی آرٹ گیلری تک محدود کر دیتی ہے جس میں ہر طرف محبوب کی تصویریں ہی آویزہ ہوتی ہیں۔ داؤد کو چلنا دشوار تھا، مگر وہ بھاگ جانا چاہتا تھا وہیں جہاں وہ تھی جسے اس نے سب سے زیادہ اپنی نفرت کا نشانہ بنایا تھا۔ رک جاؤ داؤد، وہ مر چکی ہے، ایان مر چکی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی ماں کی سانسیں یوں پھول گئی تھیں جیسے وہ صدیوں کی مسافت طے کر کے آئی ہوں۔ وہ رک گیا، یوں جیسے کبھی نہ ہل پائے گا، کبھی آگے نہ بڑھ پائے گا۔ پھر وہ کھڑکی کی طرف بڑھا تھا۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے وہ جیسے اپنے زندہ ہونے کا یقین کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ اتنی زور سے چیخا کہ اسے محسوس ہوا کہ اس کے جسم پہ لگے سارے ٹانکے ادھڑ گئے ہوں۔ وہ وہیں زمین پہ بیٹھ گیا۔ اس کی روتی ہوئی ماں اور بہن اس کی طرف بڑھی۔ وہ خاموش ہو گیا تھا کہ جیسے شہر خاموشاں کا باسی ہو۔ کچھ حادثے زندگی میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان بچ تو جاتا ہے مگر زندہ نہیں رہتا۔ مجھے UK جانا ہے اسی ہفتے۔ کھانا کھاتے ہوئے اس کی ماں کے ہاتھ رکے، جبکہ دعا کے چہرے پہ بے چینی رقص کرنے لگی۔ پھر نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولنے لگی، ٹھیک ہے تم جانے کی تیاری کرو، ذیشان صاحب سے بات کرتی ہوں۔ وہ اٹھ کے جا چکی تھیں جبکہ وہ وہیں بیٹھا تھا بالکل ساکت۔ دعا نے اسے جھجکتے ہوئے بغور دیکھا۔ وہ گلاس ٹیبل کی سطح پر کریت رہا تھا۔ اس کی
लुक बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। गोल गले वाली वाइट एंड ब्लू टी शर्ट, जीन्स, बालों का क्रू कट और हल्की हल्की शेव लाइट गोल्डन कलर की हो चुकी थी। वो इस वक्त मुकम्मल इंग्लिश लुक में था, जैसे वो शुरू में था। वह नाकाबिले यकीन हद तक खूबसूरत था और यकीनन दुआ भी गैर मामूली हुस्न रखती थी। लेकिन उन दोनों बहन भाइयों की किस्मत आम लोगों की तरह नहीं थी और ना ही उनकी ज़िंदगी। दुआ ने हसरत और यास भरी निगाहों से अपने भाई को देखा, जो तब तक यहाँ बैठा रहने वाला था जब तक कोई उसे अपने कमरे में जाने को न कहता। तुम आजकल क्या कर रही हो? दाऊद ने उसे देखते हुए खाली लहजे में पूछा, जिस पर वो मासूम और हसास लड़की निहाल ही हो गई। मैं एमएससी कर रही हूँ साइकोलॉजी में भाई, वो रुक रुक कर बोली। उन दोनों का ताल्लुक ऐसा ही था। बचपन में जब कभी वो पाकिस्तान आता तो वो उसे यूं ही देखा करती थी, छुप के, कभी मामा के पीछे से तो कभी किसी किताब के पीछे से। वो फकत इतना ही कह सका। वो उसे रोकना चाहती थी, कहना चाहती थी कि उसे और मामा को दाऊद की ज़रूरत है, मगर उसने अपने भाई को मरते देखा था अंदर से। वो उसकी आंखों की वीरानियाँ नहीं देख सकती थी, इसलिए खामोश रही। बेशक पास मामलात में खामोशी तरियाक का काम करती है। वो ग्रेट एक्स्ट्रा स्ट्रीट पे चलता चला जा रहा था जब वो शमाल की जानिब लियोनार्ड स्ट्रीट की जानिब मुड़ा और रुई के गालों की तरह बर्फ़ उसके चेहरे से टकराई तो उसकी तमाम हिस्सियात जाग उठी। चलते चलते उसका बदन शल हो चुका था। 2 माह हो गए थे उसे लंदन आए हुए और इन 2 माह में उसने एक ही तो काम किया था। वो दिन भर चलता रहता था। जब शल हो जाता तो बैठ जाता और जब बैठ कर बदन शल हो जाता तो फिर से चल देता। जाने वो लोगों में किसको तलाश करता था जो थक के न देता। वो लियोनार्ड स्ट्रीट में मौजूद द बुक क्लब की पुरशिकवा इमारत में दाखिल हुआ, जहाँ अमूमन लोग अपने काम के सिलसिले में होने वाली मीटिंग्स में शिरकत के लिए आते। स्टूडेंट्स के लिए अलग जगह मुख्तस थी जहाँ वो कंबाइंड स्टडी के अलावा चिल करने के लिए भी आते थे। वो ग्लास वॉल के बिल्कुल सामने वाली टेबल पर जा बैठा। उसकी ऑर्डर की कॉफ़ी पड़े पड़े ठंडी हो चुकी थी। वो कॉफ़ी की सतह पर जमने वाली तह को बगौर देख रहा था। शायद हर वो चीज़ जिसे नज़रअंदाज किया जाता है, उसके ऊपर ऐसी ही कोई तह जम जाती है जो अंदर होने वाले तगय्युर को ढांप देती है। मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि तह के नीचे की दुनिया पुरसकून है। अंदर की टूट फूट नज़र नहीं आती, उस पर भी तो लोग यही चढ़ा लेते हैं। उसकी सोच कहाँ से कहाँ जा निकली थी जब अचानक कोई उसके सर पे खड़ा होकर तकरीबन चीखते हुए कह रहा था, डेविड, इट्स यू, अनबिलीवेबल। दाऊद ने खाली खाली नज़रों से सामने मौजूद 2 लड़कों को देखा। दिमाग ने उनके चेहरों को कोड किया और उनके नाम लबों ने अदा किए। रुहेल, जैक, वो आहिस्तगी से बुड़बुड़ाया। अब के वो दोनों उस पर झपट पड़े थे। पुराने दोस्तों से मिलने की खुशी बचपन में सबसे ज़्यादा ईदी मिलने की खुशी से भी बड़ी खुशी होती है। दाऊद ने मुस्कुराना चाहा मगर नाकाम रहा। रुहेल और जैक इतने खुश थे कि वो उसकी खुशी देखना भी भूले हुए थे। वो दोनों दाऊद के बड़ी थे। स्कूल, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी, वो अपनी तिकोन की वजह से हर जगह मशहूर थे। अब वो दोनों एक औसत दर्जे की कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते थे। 10 बजे के करीब वो क्लब से निकल आए थे, लेकिन कार की बजाय लोकल ट्रांसपोर्ट से दाऊद के घर जाने का फ़ैसला रुहेल ने आनन फानन किया। वो तीनों लियोनार्ड स्ट्रीट के फुटपाथ पर चलते हुए जा रहे थे जब रुहेल ने कहा, क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे? तुम जब से हमें मिले हो सिर्फ सुन रहे हो। पहले तुमने हमें आने की इत्तला नहीं दी, फिर हमसे रब्ता करने की कोशिश तक ना की। अब जब से मिले हो म्यूट होके फिर रहे हो। वो तेज़ तेज़ इंग्लिश में शिकवे करता दाऊद को अपना सा लगा। दाऊद ने अपनी जैकेट की जेबों से हाथ निकाल कर आपस में मसले और अपने चेहरे पे हाथ लगाता हुआ बोला, तो फ़कत इतना, कुछ भी नहीं हुआ, तुम अपनी सुनाओ। और वह वाकई लगा अपनी सुनाने। तुम्हें वो जॉर्डन याद है जिसकी गर्लफ्रेंड तुम पे लट्टू हो गई तो उसने तुम्हारे खिलाफ यूनिवर्सिटी में एहतजाज करवाया कि तुम बाकायदा प्लानिंग से सबकी गर्लफ्रेंड्स को फांसते हो और जानबूझ के ब्रेकअप्स करवाते हो? नहीं आया याद? डेविड, वही जॉर्डन जो फ्रांस से आया था, और उसका जिक्र कहाँ से निकल आया? जॉर्डन, द फ्रेंच डोंकी। जैक तो जॉर्डन के खिलाफ भरा बैठा था। कैसे ना नाम लूँ, वो हमारा बिजनेस पार्टनर है 25% का, जनाब एंथोनी जैक्सन द इंग्लिश मॉन्की।
روہیل نے جیک سے حساب پہ پاک کیا تو وہ دونوں کہا لگا کے ہنسے، جبکہ داؤد بھی اس دفعہ مسکرانے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں ایسا حزن تھا کہ ان دونوں کی ہنسی تھم گئی۔ کوئی مسئلہ ہے ڈیوڈ؟ جیک نے پوچھا۔ اس کے دوست اسے ڈیوڈ ہی کہتے تھے، اس لیے تمام انگریز دوست اسے ڈیوڈ ہی کہتے تھے۔ وہ باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے جب دائیں طرف سے آتا ایک کپل ان سے ٹکرا گیا۔ اوہ سوری گائز۔ لڑکی کے بال بہت خوبصورت تھے، کمر تک آتے براؤن بال، بالکل سیدھے۔ داؤد جیسے مجسمہ ہی بن گیا تھا۔ وہ کچھ فاصلہ ہی طے کر پائے تھے کہ داؤد دیوانہ وار بھاگتا ہوا اس لڑکی کی طرف گیا تھا۔ وہ اپنے حواسوں میں ہرگز نہ تھا۔ وہ بی بی کہتا ہوا اس لڑکی کے بال اور اوور کوٹ ہٹاتے ہوئے اس کی گردن دیکھنے لگا۔ لڑکی خوف زدہ ہو کر چیخنے لگی تھی۔ روہیل اور جیک نے بڑی دقتوں سے اس لڑکی اور ساتھ موجود لڑکے کو تسلی کروائی تھی کہ یہ سب ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے، جبکہ داؤد اس لڑکی کا چہرہ دیکھنے کے بعد فٹ پاتھ پہ بیٹھ گیا۔ اس کی کن پٹیوں میں شدید درد جگا تھا جس نے سارے سر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ درد اتنا شدید تھا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی بھی سنسنا اٹھی تھی۔ روہیل اور جیک دونوں پریشانی سے اس کی جانب بڑھے۔ روہیل نے داؤد کی حالت کے پیش نظر جیک کو کہا، جیک ڈاکٹر ریچرڈ سے پوچھ، کیا وہ اس وقت مل سکتے ہیں؟ روہیل نے جیک کے ایک ڈاکٹر انکل کا نام لیا۔ جیک نے کال ملائی اور روہیل تب تک کیب روک چکا تھا۔ ان کاغذات پہ سائن کرو۔ روہیل نے کچھ پیپرز اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت روہیل، جیک اور جارڈن کے درمیان ان کے آفس میں موجود تھا۔ یہ کیسے کاغذات ہیں؟ داؤد نے ٹس سے مس نہ ہوتے ہوئے روہیل سے پوچھا۔ خود ہی دیکھ لو۔ روہیل بھی اپنی ریوالونگ چیئر پہ مزید پھیل کے بیٹھ گیا۔ وہ جب سے آیا تھا سبھی اسے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ داؤد نے کاغذات کو سرسری انداز میں دیکھا، پھر کاغذات روہیل کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، میں اتنی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا۔ کاغذات کے مطابق وہ تینوں داؤد کو کمپنی میں 25% حصے کا شراکت دار بنا رہے تھے۔ روہیل اور جارڈن ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ انویسٹمنٹ کی ساری اماؤنٹ اب تک ہمارے اکاؤنٹ میں جمع بھی ہو چکی ہوگی، آپ کو صرف یہاں سائن کرنے ہیں۔ داؤد کچھ نہ بولا، وہ صرف ان دونوں کو گھور رہا تھا۔ جیک فوراً بولا، ہمیں ایسا کرنے کو آنٹی نے کہا تھا، ویسے بھی تمہیں جاب تو کرنی ہی ہے، تو کیوں نہ سارے دوست مل کے اس کمپنی کو دیوالیہ کریں۔ وہ تینوں کہا لگا کے ہنسے اور داؤد نے پیپرز پہ سائن کر دیے۔ 1 2 3 8 پورے 8 سال گزر چکے تھے۔ داؤد کے باہر کی دنیا بہت بدل گئی تھی، مگر اندر سے وہ وہیں اسی نقطے پہ کھڑا تھا۔ سائیکالوجسٹ کی تھراپیز، سائیکیٹرسٹ کی میڈیسنز، سب ناکام ہو چکا تھا۔ اس کے اندر پلنے والا ایک جذبہ سب پہ حاوی تھا۔ دی پلانرز کمپنی کے نام سے وہ کمپنی جو ان 4 لوگوں نے مل کر بنائی تھی، وہ اس وقت انگلینڈ کی ٹاپ 5 کنسٹرکشن کمپنیز میں شامل تھی۔ وہ خود ملینئر سے بلینئر ہو چکا تھا، مگر یہ سب اس کے کسی کام کا نہ تھا، کیونکہ وہ تو آج بھی خود کو ویسا ہی کنگال سمجھتا تھا جیسا اس رات ہوا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے داؤد، اس دفعہ سیلیبریشن پارٹی کہاں ہونی چاہیے؟ روہیل نے داؤد کے قریب پڑے ریموٹ کو اٹھاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ اس وقت کمپنی کے عالی شان عمارت میں موجود اسپیشل سٹنگ روم میں موجود تھے۔ جیک نے کھڑکی کی سلائڈز اٹھائیں اور پھر داؤد کی موجودگی کی وجہ سے فوراً گرا دیں۔ انہوں نے حال ہی میں نیو یارک میں ایک بہت بڑے پروجیکٹ کا کانٹریکٹ حاصل کیا تھا۔ پارٹی کے بعد وہ بہت تھک گیا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کے وہ صوفے پہ گرنے کے سے انداز میں بیٹھا اور اپنے جوتے اتارنے لگا۔ اس کے بعد اس نے اپنی گھڑی اتاری اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ گلاس میں پانی ڈال کے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے اپنی میڈیسن لینی تھی۔ وہ اپنے دھیان میں کمرے میں داخل ہوا، لیکن اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے پلٹ کے دیکھا۔ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کارنر میں موجود کاؤچ پہ بیٹھی تھی، مگر اس کا لباس۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں مسکرائی۔ داؤد کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ آؤٹ! آئی سیڈ گیٹ آؤٹ آف ہیئر! وہ دھاڑا تو وہ لڑکی جلدی سے باہر نکل گئی۔ داؤد نے روہیل کا نمبر ملایا۔ وہ جیسے کال کے انتظار میں ہی بیٹھا تھا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ وہ چہکا۔ شٹ اپ! بہت ذلیل حرکت کی ہے تم نے، مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے فون بند کر کے اسے پاور آف کر دیا۔ اپنی میڈیسن کھانے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلا۔ وہ لڑکی ڈرائنگ روم کے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ اب اس نے لانگ کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ اس کی طرف بڑھی اور لجاجت بھرے انداز میں کہنے لگی، پلیز مجھے یہاں رات بھر رہنے دیں، میں ایک رات ہی صحیح مگر سکون سے رہنا چاہتی ہوں۔
داؤد کو اس کی آنکھوں میں سچائی نظر آئی۔ تم اس کمرے میں سو سکتی ہو، وہ کہہ کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ لڑکی اسے ممنون نظروں سے دیکھتی ہوئی دوسرے کمرے کی جانب چل دی۔ پھر کتنی قیمت دی تم نے اس لڑکی کی؟ رات کو تو کچھ اور کہہ رہے تھے۔ دیکھو داؤد، ایسی لڑکیوں کے لیے پیسہ ضائع نہیں کرتے، کیوں خریدا اسے؟ روہیل کو جب سے معلوم ہوا تھا کہ داؤد نے ایلن روز نامی اس کال گرل کو خرید لیا ہے جسے روہیل نے اس کے پاس بھیجا تھا، وہ انہی احساسات کا شکار ہو رہا تھا، جبکہ داؤد اس سے مکمل بے نیاز دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مزید بولا، ٹھیک ہے، غلطی میری ہی تھی کہ میں نے اسے بھیجا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ کسی عورت کا غم کوئی عورت ہی بھلا سکتی ہے۔ روہیل کی بات داؤد کو تیر کی طرح لگی تھی۔ وہ زور سے ٹیبل پہ ہاتھ مار کے کھڑا ہوا۔ تم اس لڑکی کا موازنہ بی بی سے کر رہے ہو؟ وہ گررایا۔ تو تم اس حقیقت کو کیوں نہیں مان لیتے کہ وہ لڑکی مر چکی ہے؟ تم ہمیشہ یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تم سے اور بھی بہت سے لوگ وابستہ ہیں؟ تمہیں یہ ماننا ہوگا کہ وہ مر چکی ہے اور شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تم نے کہا بھی کیسے کہ وہ؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، جیسے اس میں کہنے کی سکت نہ ہو۔ جو بات میں ان 8 سالوں میں ایک بار بھی خود سے نہ کہہ سکا، وہ تم نے چند لمحوں میں کیسے کہہ دی روہیل؟ داؤد کی سانسیں پھولنے لگیں۔ یہ اس کے اینگزائٹی اٹیک کی پہلی علامت تھی۔ روہیل پریشانی سے اس کی طرف بڑھا۔ داؤد نے اسے پیچھے کیا۔ اگر میری سانسیں چل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے یقین اس بات پہ اور بھی پختہ ہو رہا ہے۔ داؤد نے انگلی اٹھا کے روہیل کو وارن کرتے ہوئے کہا، آج کے بعد ایسا کبھی مت کہنا روہیل، بی بی کو کچھ نہیں ہوا۔ اس کے لہجے میں تھکن اتر آئی تھی۔ اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے منرل واٹر کی بوتل منہ کو لگا لی۔ روہیل نے اسے مایوساً تھمائی تو وہ اس کا ہاتھ جھٹکتا باہر نکل گیا۔ روہیل اور جیک اس کے اپارٹمنٹ میں موجود تھے۔ داؤد اس لڑکی کو ہیمپٹیڈ ولیج میں موجود اپنے گھر لے کر جانے والا تھا۔ وہ دونوں اس سے بات کرنے آئے تھے، جہاں ایک نیا انکشاف ان کا منتظر تھا۔ اس لڑکی کا نام ایلن روز نہیں بلکہ خائفہ محمود ہے، فلسطین سے تعلق رکھتی ہے۔ اسے فلسطین سے اسمگل کر کے یہاں لایا گیا ہے۔ کامن ویلتھ گیمز کے موقع پر دنیا سے 42,000 لڑکیاں اسمگل کر کے لائی گئی تھیں، جن کی یہاں یہ منڈی لگی تھی۔ خائفہ کو بھی وہیں سے خریدا گیا۔ وہ ایک مسلمان لڑکی ہے، اور اس جیسی 42,000 لڑکیاں بیچی گئیں اور خریدی گئیں۔ تب کہاں جا سوئیں یہ ہیومن رائٹس NGOs؟ کہاں گئی حقوق نسواں کا پرچار کرتی تنظیمیں؟ کہاں تھے خود کو تہذیب یافتہ کہلانے والے ورلڈ پاور کے حامل ممالک؟ کیا یہی ہے اب تک کی انسانی تہذیب کے جہاں عورتوں کی منڈیاں لگتی ہیں؟ وہ نفرت سے ہنکارہ بھرتے ہوئے ذرا دیر کو رکا۔ دنیا میں اگر کوئی مسلمان اپنی بیٹی، بہن یا بیوی کو حجاب پہنواتا ہے یا اسے تعلیم حاصل کرنے سے روکتا ہے تو اسے فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے۔ مسلمان ممالک پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، انہیں دہشت گرد کہا جاتا ہے، لیکن کسی یورپین ملک میں عورتوں کی اتنی بڑی منڈی لگتی ہے تو کسی تنظیم کے منہ سے بھاپ تک نہیں نکلتی۔ وہ رکا، پھر بولا، میں نے کچھ نہیں کیا، صرف ایک لڑکی کو بچایا ہے، صرف ایک کو۔ داؤد یہ کہہ کر خاموش ہو گیا تھا، جبکہ ان دونوں کے لیے بہت سے سوالات چھوڑ گیا تھا۔ داؤد خائفہ کو اپنے گھر لے آیا تھا، جہاں وہ ہر ویکنڈ پہ آتا تھا۔ اس کا گھر مینشن ہیمپسٹیڈ میں تھا، جو دنیا کی سب سے مہنگی پراپرٹی سمجھی جاتی تھی۔ ہیمپسٹیڈ ولیج بہت خوبصورت جگہ تھی۔ یہاں جان کیٹس کا گھر بھی موجود ہے، جہاں اس نے اپنی شاہراہ آفاق نظم اور ٹو اے نائٹ گیٹ لکھی تھی۔ خائفہ کو یہاں رہنا تھا اور دوسرا ملازموں کو سرپرائز کرنا تھا۔ وہ بہت خوش تھی اور داؤد بہت پریشان تھا۔ سب دوائیاں اپنا اثر کھو چکی تھیں۔ وہ رات 1:30 بجے کے قریب گھر سے نکل آیا۔ وہ بھاگنے کے انداز میں تیز تیز چل رہا تھا، مگر اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ جانے کیوں وہ ہیمپسٹیڈ اسلامک سینٹر کے سامنے رک گیا۔ کافی دیر باہر کھڑا رہنے کے بعد اس نے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ مسجد میں صرف چند ہی لوگ موجود تھے۔ وہ ایک کونے میں جا بیٹھا۔ ایک طرف بیٹھے قاری صاحب بہت خوبصورتی سے سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے۔ داؤد کو یک گونا سکون ہوا۔ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی اسے وہاں بیٹھے ہوئے، جب ایک بزرگ اس کے برابر آن بیٹھے اور اسے پوچھنے لگے، پریشان دکھائی دیتے ہو بیٹا، کیا بات ہے؟ جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ وہ اس شخص کو سب بتا دے جو اس نے جھیلا ہے، جو اس پہ بیتا ہے۔ اس نے وہ سب بتا دیا جو شاید وہ ابھی تک کسی کو نہ بتا پایا تھا۔ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ میں نے تو کبھی بیوی کو آنکھ بھر کے دیکھا نہ تھا۔ ابھی تو میں نے کوئی خواب نہ دیکھا تھا، پھر کیوں؟ کوئی ہے میرے اندر جو روتا رہتا ہے۔ میں کھوکھلا ہو گیا ہوں ان 8 سالوں میں۔ میں جی بھر کے رونا چاہتا ہوں اپنے ہر خسارے پر، لیکن میری آنکھیں جیسے بنجر ہو گئی ہیں۔
مجھے سکون نہیں ملتا. ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی. تم وہاں اپنا انتقام لینے گئے تھے اور تم نے لیا بھی. پھر تمہیں انعام کس چیز کا ملتا؟ انعام تو صبر کرنے والوں کو، معاف کر دینے والوں کو ملتا ہے. داؤد نے چونک کر ان بزرگ کی طرف دیکھا. وہ ہولے سے مسکرائے. انتقام لینا میرا حق تھا. اس نے اپنا کمزور سا دفاع کیا. اور معاف کر دینا تم پہ واجب، کیونکہ تمہاری ماں انہیں معاف کر چکی تھی. خود کو انتقام کی بھٹی میں جھونک کے انسان خود پہ ہی ظلم کرتا ہے، اور بے شک اللہ ظالموں کو پسندیدہ نہیں رکھتا. جب انسان کے اندر سے دھواں نکلنے کا رستہ ہی نہیں تو جانے کیوں وہ اپنے اندر آگ لگاتا ہے. نادان انسان. داؤد کو چپ لگ گئی تھی. تصویر کا یہ رخ اسے کبھی کسی نے نہ دکھایا تھا. میری مانو اگر سکون چاہیے تو واپس جاؤ اپنی ماں کے پاس. دنیا میں اگر کہیں سکون ہے تو ماں کی پناہوں میں ہی ہے. اور اگر ہو سکے تو اس لڑکی کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ لو، سکون مل جائے گا. نہیں، وہ زندہ ہے، پلیز ایسا نہ کہیں. داؤد نے جھیلے ڈالے انداز میں کہا تو انہوں نے داؤد کا ہاتھ مضبوطی سے دبایا. اب اٹھو اور 2 رکعت نفل پڑھ لو اور دعا مانگو، فیصلہ کرنے میں آسانی رہے گی. سر، نماز کیا کرتی ہے؟ سبھی کہتے ہیں نماز پڑھو. وہ رکے اور مسکرائے، پھر بولے، نماز کچھ نہیں کرتی، صرف اتنا کرتی ہے کہ تمہیں تمہارے رب سے ملا دیتی ہے. داؤد خاموشی سے اٹھ کے ان کے ساتھ وضو کرنے چل دیا. رات 8 بجے کی فلائٹ سے وہ لاہور ایئرپورٹ پہ اترا. قدم من بھر کے ہو رہے تھے. وہ یہ سوچ کر گیا تھا کہ وہ زندگی کی کوئی سانس اس ملک کی فضا میں نہ لے گا، لیکن وقت نے اسے وہیں لا پھینکا تھا جہاں سے وہ چلا تھا. اس نے اپنے آنے کی اطلاع دعا کو دی تھی، جو لاہور آنے کے بعد اسے ریسیو کرنے والی تھی. دعا کی شادی اپنے کلاس فیلو شہروز سے ہوئی تھی اور وہ شادی کے بعد لاہور شفٹ ہو گئی تھی. اس نے دور ہی سے ہاتھ ہلاتی دعا کو پہچان لیا. وہ آج بھی اتنی ہی جذباتی تھی. داؤد سے ملنے کے بعد وہ کتنی دیر اس کے گلے لگی روتی رہی. شہروز شرمندہ سا ہو گیا، پھر دعا کو پیچھے ہٹانے کو آگے بڑھا، مگر داؤد نے اسے روک دیا. اس کی بہن پہلی بار اس کے گلے سے لگی تھی. چلیں بھائی، وہ خود ہی داؤد سے الگ ہوتے ہوئے کہنے لگی. دعا نے اسے بتایا کہ وہ ماما کو داؤد کے آنے کا بتا چکی ہے اور وہ کل کسی بھی وقت آئیں گی. ان کی کچھ ضروری میٹنگ تھی آج. دعا کچھ زیادہ ہی بولنے لگی تھی، یا پھر اس کی خاطر اتنا بول رہی تھی، جبکہ شہروز اس سے اچھا خاصا متاثر نظر آ رہا تھا. ڈنر کے دوران دعا نے باتوں ہی باتوں میں اپنی سالگرہ بھی یاد دلا دی جو کل تھی. داؤد اس حسن اتفاق پہ حیران تھا. ڈنر کے بعد داؤد کمرے میں جانے کی بجائے لان میں چلا آیا، جبکہ شہروز اور دعا شہروز کی معذور ماں کو کھانا کھلانے اور میڈیسن دینے چلے گئے. دعا کا گھر بہت خوبصورت اور بڑا تھا. وہ خاموشی سے ایک کونے میں پڑے بینچ پہ جا بیٹھا اور چاند کو دیکھنے لگا. اسے اپنے تاثرات چھپانے میں دقت ہو رہی تھی، لیکن اسے مضبوط رہنا تھا. وہ یہاں ان حقیقتوں کا سامنا کرنے آیا تھا جن سے وہ 8 سالوں سے چھپتا بھی رہا تھا. اس نے شہروز کو تیزی سے پورچ کی جانب دیکھا، پھر وہ مڑا اور اس کی جانب آیا. آئی ایم سو سوری داؤد بھائی، مجھے ذرا ہسپتال تک جانا ہوگا، ایک ایمرجنسی کیس آ گیا ہے، پھر صبح ملاقات ہوتی ہے. داؤد نے سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا. شہروز جانے کے لیے مڑ گیا. اسے دعا کا بھائی پہلی نظر میں ہی کچھ مغرور سا لگا تھا. کیوں نہ ہو بھائی، شہروز بڑبڑایا. کچھ دیر بعد دعا دونوں ہاتھوں میں کافی کے مگ اٹھائے داؤد کے پاس چلی آئی. داؤد کا مگ اسے تھماتے ہوئے وہ اس کے برابر بیٹھ گئی. کتنا ہی وقت خاموشی کی نظر ہو گیا. پھر داؤد بولا، تمہیں ماما کو نہیں بتانا چاہیے تھا، میں خود ان کے پاس جاتا. ارے نہیں بھائی، وہ میری برتھ ڈے کی وجہ سے خود آنے والی تھی کچھ دنوں میں، پھر آپ کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ وہ ابھی آ جاتی ہیں. دعا نے جلدی سے وضاحت کی، مبادا اس کا موڈی بھائی برا ہی نہ مان جائے. تمہیں برتھ ڈے گفٹ کیسا چاہیے دعا؟ داؤد کے یوں پوچھنے پر وہ کچھ جھینپ گئی. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، اگر آپ پہلے کہتے تو میں آپ سے یہی کہتی کہ آپ واپس آ جائیں. مجھے میرے بھائی کی ضرورت ہے، مگر اب میں آپ سے یہ کہوں گی کہ مجھے اپنا پرانا والا بھائی واپس چاہیے، جو یہ سمجھتا تھا کہ وہ دنیا کو اپنے ابرو کے اشارے سے چلا سکتا ہے، جسے بابا سے عشق تھا، اور جو شرارتیں کر کر کے گوروں کے ناک میں دم کیے رکھتا تھا. داؤد گھبرا کے کھڑا ہو گیا اور تیز تیز سانس لینے لگا. مجھے عشاء کی نماز پڑھنی ہے دعا. وہ واپسی کے لیے پلٹ گیا. وہ دعا مانگ کے فارغ ہوا تو دعا دروازہ نوک کر کے اس کے کمرے میں چلی آئی. داؤد نے جائے نماز طے کر کے رکھی اور واپس مڑا. دعا اس کے سائڈ ٹیبل پہ پڑی دوائیوں کو اٹھا اٹھا کے دیکھ رہی تھی. اس کے چہرے پر شوق کے نشانات تھے. وہ ایک سائیکیٹرسٹ تھی اور شہروز کے ساتھ مل کے ایک بہت بڑا پرائیویٹ ہسپتال چلا رہی تھی. داؤد صوفے پہ بیٹھ گیا. وہ دعا کے نارمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا. میں یہ کہنے آئی تھی داؤد بھائی، کیا آپ صبح میرے ہسپتال کا وزٹ کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی. داؤد گلا کھنکھار کے اس سے مخاطب ہوا.
دراصل دعا مجھے کل سارا دن عفان کے ساتھ رہنا ہے، کچھ ضروری میٹنگز ہیں۔ دعا داؤد کے مینیجر عفان کو جانتی تھی۔ کچھ دیر کے لیے پلیز بھائی منع نہ کریں، دعا نے لجاجت سے کہا۔ اوکے، میں ضرور کوشش کروں گا، داؤد نے ذہن میں کیلکولیشن کرتے ہوئے کہا۔ تھینکس، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیرت انگیز طور پہ اس نے داؤد سے ان دوائیوں کے بارے میں کچھ نہ پوچھا تھا۔ داؤد کچھ مطمئن ہوا۔ داؤد نے گھڑی دیکھی جہاں 1:30 بج گیا تھا، مگر اسے ایک پل کی بھی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ داؤد نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی باقی ساری میٹنگز کینسل کروا دی اور خود عفان اور ڈرائیور کے ہمراہ دعا کے ہسپتال چل دیا۔ دعا کو اس کے آنے کی پیشگی اطلاع مل چکی تھی، اس لیے وہ اپنے سینئر سٹاف کے ہمراہ اس کے استقبال کو کھڑی تھی۔ یہ ایک نہایت شاندار اور وسیع نفسیاتی ہسپتال تھا۔ دعا نے سب کے ساتھ اس کا تعارف کروایا۔ وہاں کچھ صحافی بھی موجود تھے۔ داؤد تو اب اس پروٹوکول کا عادی ہو چکا تھا۔ دعا کے ہمراہ وہ اس کے آفس چلا آیا۔ کچھ دیر میں شہروز بھی چلا آیا۔ داؤد سے رات کے بعد اب ملاقات ہو رہی تھی شہروز کی۔ دعا نے چائے کے ساتھ ریفریشمنٹ منگوا لی۔ کہیں دور کسی مریض کی چیخیں بلند ہوئیں۔ داؤد نے چونک کر دعا کو دیکھا، جبکہ شہروز نے سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا۔ کمرہ نمبر 5 کا مریض بہت تنگ کر رہا ہے یار، شہروز نے مسکین سی شکل بنا کے کہا۔ لیکن اسے تو میں نے اینستھیزیا دیا تھا، دعا نے آواز دبا کے کہا اور داؤد کو دیکھا جو ذرا بے چینی سے آوازیں سن رہا تھا۔ اوکے، میں دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھی تو داؤد بھی بے ساختہ کھڑا ہوا۔ کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں؟ داؤد نے جیسے التجا کی۔ دعا نے حیران نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا جو اس کے جواب کا انتظار کیے بنا ہی سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ دعا بھی تیزی سے کمرہ نمبر 5 کی طرف بڑھی۔ کسی کے چیخنے اور کراہنے کی آواز تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ داؤد کے اندر اتھل پتھل شروع ہوئی تھی، کیونکہ وہ یہ آواز کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ دعا جلدی سے اس کے آگے سے گزر کر کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ اپنی ساری توانائی جمع کر کے کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں ایک لڑکی داؤد کی طرف پشت کیے چیخ رہی تھی اور اس کے لمبے بال فرش پہ پھسل رہے تھے۔ داؤد اس کی پشت سے پہچان گیا تھا۔ وہ تیزی سے گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ بی بی، وہ ہلکے سے بڑبڑاتا ہوا اس کے قریب زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا، جبکہ وہ ایسی چپ ہوئی کہ جیسے کسی نے فل والیوم پہ چلتا ٹی وی ایک کلک سے میوٹ کر دیا ہو۔ بی بی، میں داؤد ہوں، پلیز ایسے نہ دیکھیں۔ وہ رو رہا تھا بے تحاشا۔ دعا، یہ بول کیوں نہیں رہی؟ داؤد نے ساکت کھڑی دعا سے استفسار کیا۔ یہ بول نہیں سکتی، ان کے گلے میں گولی لگی تھی جس کی وجہ سے ووکل کارڈز شدید ڈیمیج ہوئے ہیں۔ ووکل کارڈز۔ داؤد کو لگا وہ بھی کبھی نہیں بول سکے گا، اور باقی کی کہانی ہم بتا دیتے ہیں ملک صاحب۔ تبریز کی سرد آواز اور قدرت شاہ کی سرد نگاہیں، وہ سن ہو گیا تھا۔ ایان گویا کسی خواب سے چونکی تھی، اور اس کے لیے اندازہ کرنا مشکل تھا کہ کون سا خواب زیادہ بھیانک ہے، جو وہ دیکھ چکی ہے وہ یا جو وہ دیکھ رہی ہے۔ ایان نے داؤد کو پیچھے دھکیلا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی۔ وہ کسی بھی طرح داؤد کو وہاں سے ہٹا دینا چاہتی تھی، ایک بے بس لڑکی اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ تم سمجھے کہ ہم بھول گئے ہیں سب کچھ، مگر یہ سب تمہاری بھول تھی ملک، اب تم نہیں بچ پاؤ گے۔ قسمت ہر دفعہ یاوری نہیں کرتی۔ تبریز کے کہنے پر ایان زرد ہوئی تھی جیسے کوئی بے جان لاش۔ اس نے داؤد کو پیچھے دھکیلا اور قدرت شاہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، جبکہ تبریز شاہ خباثت سے بولا، اور ہم نے کیسا دانا پھینکا داؤد ملک، تم خود چل کے یہاں آ گئے ہو۔ اس نے ایان کی طرف اشارہ کر کے کہا، جبکہ ایان اتنا زور سے چیخی کہ اپنے حواس کھو بیٹھی۔ دونوں نرسیں اس کی طرف بڑھیں۔ داؤد نے اسے تھامنا چاہا۔ ہاتھ مت لگانا ملک، ورنہ یہ دن تاریخ کا بدترین دن ہوگا۔ قدرت شاہ دھاڑے۔ داؤد رکا۔ تبریز چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولا، تمہارا اس پہ کوئی حق نہیں، یہ حق صرف میرا ہے۔ میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ تمہارا۔ اگر تم قدرت شاہ کے نواسے ہو تو میں بھی ان کی بیٹی کی اولاد ہوں۔ داؤد نے تبریز کا سر دیوار میں دے مارا۔ الفاظ تھے یا سورہ اسرافیل، سبھی اپنی اپنی جگہ منجمد ہو گئے تھے۔ اسی لمحے بختاور شاہ بھی کمرے کے دروازے میں آن رکی تھی۔ داؤد چیخ رہا تھا، رو رہا تھا، ہاں میں بختاور کا بیٹا ہوں، جن کا بیٹا ہونا میری سزا بن گیا۔ آپ کی محبت میری زندگی کی خوشیاں نگل گئی ماما۔ آپ کا باپ جو آپ کے ساتھ نہ کر سکا، وہ اپنی پوتی کے ساتھ کر رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے اسی کونے میں بیٹھ گیا۔ پیر قدرت شاہ نے دروازے کے سہارے نیچے بیٹھی اپنی عزیز ازجان بیٹی کو دیکھا، اور ان دونوں کے لیے وقت کی گردش رک گئی۔ داؤد کو ہمیشہ لگتا کہ اس کی زندگی میں کچھ کمی ہے۔ ہاں، اس کی زندگی میں ماں باپ کے پیار کی، ایک فیملی کی کمی تھی۔
وہ پیدائش سے لے کر ساری عمر لندن میں رہا کیونکہ اس کے ماں باپ اسے پاکستان میں اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ حیدر ملک نے بھی بختاور سے شادی اپنی پسند سے کی تھی، جس کی ان کے خاندان میں شدید مخالفت کی گئی۔ ان کے والد نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ حیدر کا نام باقی نہ رہنے دیں گے۔ یہی وجہ بنی کہ جب داؤد پیدا ہوا تو انہوں نے اسے انگلینڈ کے شہر لیڈز میں موجود اپنے ایک دوست کی فیملی کے حوالے کر دیا۔ وہ اسے چھپائے رکھنا چاہتے تھے جب تک کہ وہ کسی قابل نہ ہو جائے، مگر داؤد یہ بات نہ جانتا تھا۔ اس کے ماں باپ چھٹیوں میں اس سے ملنے آتے اور یہ دن داؤد کی زندگی کے خوشگوار دن ہوتے، مگر جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا تھا اس کے ذہن میں یہ بات جڑ پکڑ رہی تھی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتا۔ وہ شروع سے ہی جارحانہ انداز کا حامل تھا۔ وہ 15 سال کا تھا جب چھٹیوں میں اس کی فیملی اس سے ملنے آئی۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ ماما، بابا اور دعا کے ساتھ سینٹرل پارک گیا۔ اس کے ماں باپ ایک جگہ بیٹھ گئے جبکہ وہ خوشی خوشی کانچ کی گڑیا جیسی اپنی بہن کو گھمانے لگا جو اس وقت 10 سال کی تھی۔ وہ دونوں بینچ پہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب ایک خاتون اپنے 9-10 سالہ بیٹے کو لیے ان کے برابر آن بیٹھی۔ وہ تیز تیز بولتی اپنے بیٹے کو کچھ کہہ رہی تھی۔ داؤد لاشعوری طور پہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ عورت اس بچے کو کسی سے دوران ملاقات خاموش رہنے کا کہہ رہی تھی اور یہ کہ وہ اسے ماں نہ کہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کے ہسپانوی بوائے فرینڈ کو پتہ چلے کہ وہ اس کی اللیگل اولاد ہے۔ برطانوی معاشرے کے لحاظ سے تو یہ ایک عام بات تھی، مگر داؤد کے لاشعور میں کہیں یہ بات اٹک گئی تھی کہ اللیگل بچوں کو چھپایا جاتا ہے۔ وہ خاموش ہوا تھا۔ پہلی بار اس نے طویل خاموشی اختیار کی اور 15 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ اپنے سود و ضیاع کا حساب لگایا تو نتیجہ یہ نکالا کہ شاید وہ بھی اپنے والدین کی ایسی ہی غلطی ہے جسے وہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ اسے خود سے گھن محسوس ہوئی، پھر دعا سے حسد اور سب سے آخر میں اپنے والدین سے نفرت۔ اس دن کے بعد سے وہ صرف ایک برطانوی شہری تھا اور بس، اس کے کردار میں وہاں کی سب خوبیاں اور خامیاں تھیں۔ 18 سال کا ہونے کے بعد اس نے الگ گھر مانگا تھا جو اسے گفٹ کر دیا گیا۔ وہ اتنا بدل گیا تھا کہ اس کے ماں باپ انگشتے بدنیداں رہ گئے۔ انہیں خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ انجانے میں اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کر بیٹھے ہیں، لیکن وہ اندر سے اپنے رشتوں کی محبت ختم نہ کر پایا۔ وہ ماں کی بجائے باپ سے زیادہ قریب تھا اور کہا کرتا تھا کہ بابا میری پہلی محبت ہیں۔ جب وہ MBA کر چکا تو حیدر ملک نے اسے پاکستان بلانے اور سب سے متعارف کروانے کا فیصلہ کیا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی۔ داؤد کو یہی بتایا گیا کہ ایک سنگین ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ وہ پاکستان آیا اور اپنے باپ کی آخری رسومات ادا کی۔ اس ایکسیڈنٹ کی حقیقت وہ کبھی جان نہ پاتا اگر وہ ماما کو ذیشان انکل سے بات کرتے نہ سن لیتا۔ ماما بے تحاشا روتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں نے معاف کر دیا انہیں ذیشان، میں نے معاف کر دیا اپنے باپ کو جس نے میرے بچوں کا باپ چھین لیا۔ ہم جانتے تھے ایسا ہوگا۔ جہاں کسی کا وار چلے گا وہ ہمیں برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہم اپنے بیٹے کو چھپاتے پھرتے تھے لیکن ہمیں کیا خبر تھی کہ یوں ہو جائے گا۔ ذیشان انکل انہیں تسلی دے رہے تھے جبکہ داؤد پر بہت سے راز عیاں ہوئے تھے۔ اسے اپنے رویے پر شرمندگی ہوئی، پھر اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ وہ اپنے ننیال اور ددیال کو لڑائی گا اس حد تک کہ سب ختم ہو جائیں، اور اس کے لیے اس نے ایان حسن شاہ کا انتخاب کیا تھا، لیکن تقدیر نے سب الٹ کر دکھایا تھا۔ جلال شاہ نے داؤد کا نکاح ایان سے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ قدرت اللہ شاہ نے وقار شاہ کو حویلی سے نکال دیا تھا کیونکہ حیدر ملک کا قتل انہوں نے ہی بڑی منصوبہ بندی سے کروایا تھا، جبکہ ان کی بیوی اور ان کے بچوں نے اپنے نانا کا ساتھ دیتے ہوئے ان سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ داؤد وقار شاہ کو معاف کرنے کا ارادہ رکھتا تھا کیونکہ زندگی سے وہ ایک بہت بڑا سبق لے چکا تھا کہ معاف کر دینے میں ہی عظمت اور بھلائی ہے۔ بھائی آ جائیں، ایان اس کمرے میں ہے۔ داؤد کا نکاح ہو چکا تھا جب دعا اسے بلانے آئی تھی اور یہ داؤد کا ہی فیصلہ تھا۔ وہ ایان سے ملنا چاہتا تھا۔ اسے اٹھتا دیکھ کے روہیل اور جیک جو ابھی کچھ دیر پہلے پہنچے تھے دونوں کو کھانسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ داؤد نے اپنی مسکراہٹ بڑی مشکل سے روکی اور مدبر سی شکل بنا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ داؤد دروازے کو نوک کر کے اندر داخل ہوا جہاں سمی آپی اور سارا بھابھی اسے دیکھ کر ایک دم چپ ہوئی اور پھر شرارتی انداز میں داؤد کو دیکھتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ایان کاؤچ پہ گلاس وال کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھی۔ اس نے کچے سیب جیسے سبز رنگ کی ٹخنوں کو چھوٹی فراک پہن رکھی تھی جس پہ میرون ایمبرائڈری کی گئی تھی۔ داؤد خاموشی سے اس کے برابر آن بیٹھا۔ ایان کی پوزیشن میں کوئی فرق نہ آیا تھا، وہ ہنوز گلاس وال سے باہر لان میں دیکھ رہی تھی۔ داؤد گھٹنوں پہ کوہنیاں ٹکا کے آگے کو جھک کے بیٹھا تھا۔ وہ کبھی ایان کو زیادہ دیر تک سامنے سے نہ دیکھ پایا تھا مگر ابھی اس نے دیکھا تھا۔
ایان بہت ضبط سے بیٹھی تھی، مگر آہستہ آہستہ اس کے ضبط کی لگامیں ڈھیلی ہو رہی تھیں اور اس کی ہیزل براؤن آنکھیں پانیوں سے بھرتی جا رہی تھیں۔ داؤد نے گود میں دھرا اس کا یک بستہ ہاتھ مضبوطی سے تھاما تھا۔ ایان کے آنسو بے قابو ہوئے۔ اس نے ایان کا دوپٹہ ذرا سرکایا اور بال پیچھے کیے۔ ایان کے رونے میں شدت آ گئی۔ اس نے وہ نشان دیکھا جو ایان کی گردن کے درمیان میں موجود تھا، کافی بڑا نشان۔ داؤد نے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے نشان کو ذرا سا رگڑا، جیسے وہ مٹانا چاہ رہا ہو۔ ایان ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ شاید سارے غموں پہ آج ہی رو لینا چاہتی تھی۔ اس نے داؤد کا ہاتھ جھٹکا اور دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کے اونچی آواز میں رونے لگی۔ داؤد نے بے ساختہ اسے ساتھ لگایا۔ اسے دکھ ہو رہا تھا۔ وہ اگر کچھ کہنا بھی چاہ رہی تھی تو کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے داؤد کو یوں مضبوطی سے پکڑا تھا جیسے اسے اس کے کھو جانے کا ڈر ہو۔ نہ روئیں بی بی، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، داؤد نے 2 انگلیوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ایان نے سر اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو داؤد نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ سو سوری، جب تک ایان کہنے کی پریکٹس نہیں ہو جاتی بی بی سے کام چلانا پڑے گا، وہ شرارت سے بولا، جبکہ ایان حیران رہ گئی کہ وہ صرف اس کے دیکھنے سے اس کے دل کا حال کیسے جان گیا۔ داؤد نے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلا کے اسے اپنے ساتھ لگایا تو وہ دونوں آسودگی سے مسکرا دیے۔ زندگی یقیناً بہترین گزرنے والی تھی۔ کوئی ان کے قریب گنگنایا تھا، تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا، محبت بھی ضروری تھی، بچھڑنا بھی ضروری تھا، ضروری تھا کہ ہم دونوں طواف آرزو کرتے، مگر پھر آرزوؤں کا بکھرنا بھی ضروری تھا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.